जी, जाबिर साहब हम लाइव हो गए हैं। स्टार्ट करें जाबिर साहब? जी शुक्रिया। अच्छा अवैध साहब आप अपना तारुफ करवा दें, फिर जो है सैयद साहब जो हैं वो अपना तारुफ करवाएंगे। जी, मेरा नाम अवैस इकबाल है और मैंने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर 15 साल मुख्तलिफ चैनल्स पे मुलाज़मत की हैं और मैं इस वक्त करंटली अमेरिका में मुकीम हूँ। 2 किताबें लिखी हैं और मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं वो मैन मेड हैं और मुझे आपकी तरफ से दावत मौसूल हुई थी कि हम इस बात के ऊपर गुफ्तगू करें कि जो मुल्हिदीन होते हैं उनका अखलाकियात का सोर्स क्या होता है, उनकी मोरालिटी जो है वो कैसे जनरेट होती है जाबिर साहब? जी शुक्रिया। अच्छा साहब आप अपना तारुफ करवा दें थोड़ा सा। जी, मेरा नाम सैयद फ़सीहुल्लाह शाह है और मैं जामिया बिनूरिया में तदरीस अरसा तकरीबन 15-16 साल से हूँ। कराची में यहाँ 25 साल से हूँ और सोशल मीडिया पर अहबाब देखते रहते हैं। जी शाह साहब आप पहले सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं अवैध साहब से। जी, अवैस भाई से सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि चूँकि हमारा मौजू जो है वो मुल्हिदीन के यानी एथियस्ट के अखलाक़ी मय्यार पर है कि इनका अखलाक़ी मय्यार क्या है और कैसा है। तो एक मिनट, ये मेरी उसका बैटरी जो है ना, एक मिनट। जाबिर साहब आप बार-बार अपना जो माइक है उसको म्यूट कर देते हैं। जी जी। मैं ये सोच रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो नॉइस है ना वो मतलब कि थोड़ा मसला करे जी, इसलिए जो है वो मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। चलें आपकी मर्ज़ी है लेकिन इससे जो गुफ्तगू का फ्लो है वो मुतासिर होता है। नहीं चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो पंखे का साउंड आता है और दीगर चीज़ों का जो साउंड आता है। नहीं आने दें उसको आप क्या कहते चलें ठीक हो हैं, गया। हम इस वक्त जी, बहुत एनडीटीवी की माजरत। प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो लाइव जा रहे हैं। उसमें तो चलें बच्चे ठीक हो गया। शरारतें भी करते हैं, ग्लास भी तोड़ते हैं। हाँ जी, मेरा पहला सवाल अवैस भाई से ये है कि चूँकि हमारा टॉपिक मुल्हिदीन के अखलाक़ी मय्यार के मुतालिक है, तो इस हवाले से सबसे पहला सवाल ये कि आपके नज़दीक अखलाक की तारीफ़ क्या है? यानी एक मुल्हिद अपने इल्हाद के दायरे में अखलाक को कैसे डिफ़ाइन करेगा? ये मुख्तसर सा सवाल है। फसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए। देखिए हमारे नज़दीक मोरालिटी से मुराद वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर कोई भी जो मुआशरा है वो अमल पैरा होकर को एग्जिस्ट करता है। देखें हम लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जो तमाम तर अखलाकियात हैं वो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस यानी बकाए बाहमी के उसूल के ऊपर मबनी हैं। मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा ताकि मैं भी कत्ल होने से महफूज रहूँ। मैं आपका माल चोरी नहीं करूँगा ताकि मेरा माल भी चोरी होने से महफूज रहे। मैं आपकी महरमात की जानिब गलत निगाह नहीं डालूँगा ताकि आप भी मेरी महरमात की जानिब गलत निगाह ना डालें। तो ये मोरालिटी की जो बुनियाद है जिसमें बकाए बाहमी के उसूल पर अमल किया जाता है, ये हम समझते हैं कि मोरालिटी की बुनियाद है और इसके अंदर किसी भी किस्म की हमें सो कॉल्ड डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक मज़हब की ज़रूरत है ये बताने के लिए कि आपने चोरी नहीं करनी, आपने डाका नहीं डालना, आपने मुआशरे के अंदर तखरीब नहीं जनरेट करनी, तो मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जानवर हैं जिन्हें पिंजरे के अंदर कैद किया गया है। अदरवाइज़ हमारे अंदर अपना जो इंट्रिंसिक इंसानी शऊर का जो मयार है वो एग्जिस्ट नहीं करता फसी साहब। सही, बहुत शुक्रिया, आपने वजाहत से ये बात की। इस पर मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि एक माशरे में बक़ाए बाहमी की बुनियाद पर जो चीज़ें ज़रूरत होती है तो वो तय होती है, ज़ाहिर है, हर तहसीब में, हर माशरे में। तो क्या अखलाक का किसी शख्स के अपने किरदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी शख्सी नहीं हो सकते? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अखलाक का जो ताल्लुक है वो हर शख्स के ज़ाती किरदार से है, उसकी ओरिएंटेशन से है। देखिए जब भी हम कोई मुआशरा जनरेट करते हैं उसमें हम कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिवाइस करते हैं।
میں آج آپ کے سامنے جو ریلیجس اور ایتھیسٹ morality کی جو بنیاد ہے، میں آپ ذرا اس سوال کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے گا فصیح صاحب، کہ نارتھ کوریا کے اندر یا چائنا کے اندر یا تائیوان کے اندر جہاں کی زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ گاڈ لیس ہے، ایتھیسٹ ہے یا اگنوسٹک ہے، وہ کیوں اپنی بہنوں کے ساتھ سیکس نہیں کرتے؟ کیا چیز ان کو اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی محرمات کے ساتھ سیکس کرنے سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ریلیجن کے بیونڈ ایگزسٹ کرتی ہے۔ کیا چیز ہے جو نارتھ کوریا کے لوگوں کو بینک لوٹنے سے روکتی ہے، ان کو ایک دوسرے کا قتل کرنے سے روکتی ہے؟ میں اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ یونیورسل ہیومن مورالٹی ہے جس کو کسی بھی قسم کے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اور مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ مورالٹی ہمارے دائرہ کار سے باہر ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے فصیح صاحب۔ جی بہت شکریہ. دیکھیں ہمارا ڈبیٹ تو اس حوالے سے نہیں ہے نا کہ مورالٹی یہ مذہب کی طرف محتاج ہے یا انسانی عقل و شعور کی طرف محتاج ہے یا انسانی شعور کی ارتقاء کی طرف محتاج ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ یہ کہ ملحدین کا اخلاقی معیار کیا ہے. یہ تو آپ نے مختلف معاشروں کے اخلاقیات بتا دیے نا. مثلا کوئی معاشرہ جو ہے وہ خدا کے تصور پر قائم ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ڈیوائن ریالٹی کے انتظار میں ہوں گے کہ میرے لیے آسمانی یا مذہبی تعلیمات کیا ہے. اور ایک معاشرہ ہے کچھ بالکل جنگلی ہے تو وہ آپس کی ضرورت میں آپس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک اخلاقی ہمارا معیار ہے. یعنی یہ تو اخلاق کی ایک ایسی تعریف نہیں ہوئی جو یونیورسل ہو اور جو مذہب کو بھی اور الہادی ایک معاشرے کو بھی گھیر لے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک الہاد کے دائرے میں اخلاق کی کیا تعریف ہے؟ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے فصیح صاحب اسی تعریف سے کیا تھا کہ ملحدین کے نزدیک جو مورالٹی کی بنیاد ہے وہ میوچل کو ایگزسٹنس ہے. میں آپ کو مختلف معاشروں کے اندر مورالٹی کی بنیاد نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف اور صرف ایتھیسٹ معاشروں کے اندر ریالٹی کی بنیاد بتا رہا ہوں. میں آپ سے پھر یہ سوال کر رہا ہوں کہ نارتھ کوریا جیسے ملحد ملک کے اندر مدر فقر یا سسٹر فقر اگر گالی تصور کی جاتی ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی خدا کی ایگزسٹنس پر بھروسہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اس طرح کے ایتھیسٹ معاشروں کے اندر مورالٹی کو وضع کرتی ہے؟ یہی وہ مورالٹی ہے جو پوری دنیا کے اندر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے فصیح صاحب. یہ وہ ایتھیسٹ مورالٹی ہے جس کی جانب میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے لا رہا ہوں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مورالٹی ہے وہ ریلیجن کے باہر ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے، تو کیا یہ مورالٹی ہے کہ ہم عورتوں کو میدان جنگ میں لٹا کر ان کے ساتھ سہاگرات منائیں؟ کیا یہ مورالٹی ہے کہ ہم عورتوں کو ایک جنس کی طرح ان کی نماز جمعہ کے بعد بغداد کی مسجدوں کے باہر تجارت کریں؟ کیا یہ مورالٹی ہے کہ ہم انسیسٹ کی بنیاد پر نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد ہم انسیسٹ کو ہی حرام قرار دے دیں؟ مجھے ذرا بتائیے گا فصیح صاحب. دیکھیں آپ کی تعریف کے مطابق جتنی چیزیں آپ نے پوچھی ہے کہ یہ مورالٹی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی تعریف کے مطابق تو یہ مورالٹی ہے. کیونکہ ایک معاشرہ جب ان چیزوں کو قبول کر رہا ہے اور اس پہ چل رہا ہے تو الہاد کے نزدیک تو پھر یہ اچھا ہے، اچھا برا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. آپ نے کوریا کی مثال دی کہ وہاں پر یعنی ماں بہن کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری ایک گالی کے طور پر شمار کی جاتی ہے. تو میں آپ کو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوریا کے اندر ہی جس محلے میں یہ لفظ گالی ہے تو اسی محلے کی اگر ایک لڑکی اپنا کیریئر اسی میدان میں بنانا چاہتی ہے اور پھر اس کو ایوارڈ ملتا ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس ایوارڈ میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ان کو مبارکباد دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میرے خیال میں ضرور دیں گے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے بلکہ میڈیا پر جو ہے یہ عام سی بات ہے کہ ایسے عورتوں کے نام جو ہے وہ گینز بک پر بھی آ جاتے ہیں. مثلا ایک عورت ایسی ہے، ابھی قریب میں اس کے حوالے سے ایک نیوز چلی کہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر 900 مردوں کے ساتھ وہ بستر پر رہی، اور لیکن اخیر میں وہ پھر بھی اس کی بوریت ختم نہیں ہوئی اور اس نے اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے برگر منگوایا تاکہ میری بوریت ختم ہو اور میں تھوڑی سی یعنی میرے نفس میں میرے جسم میں نشاط ہو. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ اسی عورت کو جو ہے وہ گینز بک میں نام دیا جاتا ہے اور وہ 900 سے لے کر
3,000 लड़कों तक, मर्दों तक और औरतें उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई बात नहीं है कि एक चीज़ अगर मैं आपको ये कह दूंगा कि ये जो जो लफ्ज़ गाली है, ये मज़हब में गाली है, ये इस्लाम में गाली है, मसीहियत में गाली है, यानी माँ बहन के साथ बदकारी, तो ये वहाँ से अगर गई होगी तो इसका ये मतलब नहीं कि उस माशरे ने ये तय किया है कि माँ बहन के साथ बदकारी जो है वो गैर अखलाकी होगी, जबकि उसी की एक पड़ोसन जो है वो अपने अगर करियर बनाना चाहती है और उसको अवार्ड मिलता है तो उसको मुबारकबाद दिया जाता है। फसी मेरा साहब, उस सवाल लड़की का आपसे नाम क्या जी, है? उस लड़की का नाम क्या है जिसका नाम उस गिनीज लड़के बुक में आया है? गिनीज बुक में है, तकरीबन 35 साल की लड़की है। क्या नाम है मेरे उसका? पास यहाँ लिंक भी मौजूद है। ठीक है, नहीं नहीं, चले नाम बताओ। आप जी नाम बता मैं रहा हूँ। मैं मैं एक तो पहली बात तो ये है कि जी मुझे नहीं पता है फसी साहब कि आपको मगरबी मुआशरा देखने का कितना इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मैं जिस मगरबी मुआशरे में रहता हूँ वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वन टाइम बॉयफ्रेंड के साथ, एक वक्त में एक बॉयफ्रेंड के साथ ही लॉयल रहती हैं। आप जिस एग्जाम्पल का जिक्र कर रहे हैं वो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन हो सकती है, और एक्सेप्शन जो होती है कभी भी रूल को डिक्टेट नहीं करती है। और ये तो रही आपका बात का जवाब, लेकिन इस वक्त मुझे सही बुखारी की एक हदीस याद आ रही है जिसमें इस्लाम एक रात में अपनी तमाम बीवियों के साथ इंटरकोर्स करते हैं, और हजरत सुलेमान जो हैं एक रात में अपनी 100 बीवियों के साथ इंटरकोर्स करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रिलीजियस मोरालिटी है और ये बहुत बेहतर है, और जो एक एग्जाम्पल को बुनियाद बनाकर आपने ये कहा कि जो एथीस्ट की रिलीजियस मोरालिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन को मैं भी जानता हूँ जो कि बिलीवर हैं, जो कि पाकिस्तान के बड़े सेक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं और वो सेक्स की बहुत शौकीन हैं, और दुनिया का कोई भी जो अखलाकी जो मजहबी स्टैंडर्ड है उनके ऊपर पूरा नहीं उतरती हैं। तो इससे क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो मजहब है उसकी कोई रिलीजियस मोरालिटी, मजहब की कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती? फसी साहब, बुनियादी सवाल मेरा आपसे ये है कि मजहब ने अखलाकियात के मुतालिक ऐसी क्या बात बताई है जो एथीस्ट या लामजहब या जो बेदीन लोग हैं मुझ जैसे, जिन्होंने जहन्नुम की आग का ईंधन बनना है और आपने चांदी के प्यालों के अंदर दूध और शहद पीना है, तो वो क्या चीज़ है जो मजहब ने बताई है मोरालिटी के मुतालिक, जो कि इंसानों को मजहब की आमद से पहले नहीं पता थी? फसी साहब जी, आपके जितने सवाल आते हैं ना, पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि आपने एक हदीस की तरफ इशारा किया, नबी अलैहिस्सलाम यदूरु अला निसाइही, एक रात में आपने जी दौर हाँ, किया। जी तो हाँ। दौरान अला निसा को आप इंटरसेक्ट या क्या नाम है, यानी जिमा या हम बिस्तरी नहीं कह सकते, ये आपका अपना फाहम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो रिवायात है ना, ये रिवायात हमारे किताबुल इलल में होती है, और किताबुल इलल वो किताबें होती है कि इलल का मतलब है कि उसमें पोशीदा कोई एरर होता है। इन एरर वाली रिवायात और इसराइली रिवायात, यहूदी रिवायात, जो हमारे नज़दीक एक बात झूठ है तो आप हम पे डाल रहे हैं कि भाई ये आपके अखलाक है, और इस तरह हदीस का एक मिनट दूसरी, सही बुखारी की हदीस झूठ है। मैंने कहा कि हज़रत सुलेमान की जो आपने मिसाल दी सही है, वो रिवायत तो हम खुद झूठ मानते हैं, ठीक है। सही और बुखारी को झूठ यजूर मानते हैं आप? बुखारी, आप बुखारी में दिखा दिया हज़रत सुलेमान के बारे में कि उन्होंने अच्छा, 900 बुखारी बीवियों के जिस साथ हम जिस बिस्तरी की हदीस है। के अंदर पैगंबर एक मिनट, इस्लाम। आप बात नहीं काटे, आप जी मजीद बातें को मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जी जी, बिल्कुल इसको ठीक है, अपने ठीक साथ ठीक नोट करें। अच्छा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने आपको बताया कि यदूर अला निसाइही, ये अल्फाज है बुखारी शरीफ के कि आप अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया। दारा यदूर अरबी में कहते हैं चक्कर लगाना। दूसरी बात यह कि अगर कोई शख्स, उसकी एक बीवी है, दो बीवी है, तीन बीवियाँ हैं, ठीक है, या चार बीवियाँ, या हुजूर की 9 बीवियाँ थी, तो एक शोहर अगर अपनी बीवियों के पास जाए तो वो आपके नज़दीक बद अखलाकी है, ठीक है। लेकिन मैंने अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि ये चीज़ मज़हब में अगर आपका टॉपिक मजहबी अखलाकियात होते ना तो आप एक एक सवाल करें। आपने तो अपने अखलाकियात पे 1 घंटा रखा है, मैं आपको 3 घंटे देता हूँ, आप सवाल करें, मैं आपको मजहबी अखलाक के हवाले से हर लफ्ज़ का, हर जुज़ का जवाब दूंगा। अभी जो आपने अखलाक की जो तारीफ़ की है कि एक माशरा अपने बाहमी ताउन के लिए जो तय करता है तो उसको हम
اخلاقیات ہے. میں نے آپ کو آپ نے مثال دی کوریا کی، میں نے اس کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے دی کہ کوریا کے ایک محلے میں اگر یہ اخلاق طے ہے تو اس کی ایک پڑوسن جو ہے وہ اپنا کیریئر یعنی اس انڈسٹری میں بنانا چاہتی ہے جہاں یہ چیز عام ہے. مطلب ہے کہ بھائی بہن کا یا بیٹے اور ماں کا یا فصیح صاحب جی وہ یا وہی ہومو فصیح سیکسولیٹی. تو صاحب فصیح آپ صاحب دیکھیں آپ نے جو فصیح صاحب تعریف کی مجھے نا آپ اس کو ڈیفینس مجھے آپ شاہ اسی اس کو صاحب اسی ایک ڈیفینس منٹ، کریں. شاہ صاحب، مجھے اسی بات کو ایڈریس شاہ کرنے جی دیں. ایک منٹ، شاہ جی ایک منٹ، جابر شاہ صاحب جی وہ ایک مجھے منٹ، وقت دے اقبال رہے بھائی ہیں. ایک منٹ، ایک جابر منٹ، صاحب وہ مجھے وقت ایک دے رہے منٹ، ہیں. میں ایک سوال جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیتا ہوں. شاہ صاحب نے جو پہلا سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ الحاد کا جو ہے وہ اخلاقی معیار کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے الحاد کے دائرہ کار میں جو بھی اخلاقی باتیں آتی ہیں آپ نے وہ مینشن کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ معاشروں کی بات کر دی ہے، تو نارتھ کوریا میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سخت حکومت رہتی ہے، سخت حکومت ہے وہاں پر، معاشرتی قانون جو ہے وہ کتنے سخت ہیں. چائنا کی بات کر لیں، وہاں پر قانون ہے، قانون کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ قانون کا مطلب کہ فالو کرنے والا بنتا ہے. آپ نے جو ہے وہ اخلاقی معیار پر ہم نے جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع کی تھی، تو آپ معاشروں کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے گئے، اسلام کی طرف لے کے چلے گئے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اخلاق کا الحاد کا جو اخلاقی معیار ہے نا اس پر بات کریں. آپ نے ابھی تک ان الحاد کے اخلاقی معیار کے اوپر ایک بھی بات نہیں کی. آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی بندے کو مارنا یا پھر فلاں فلاں، وہ سب جو چیزیں ہیں نا وہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ الحاد کا اخلاقی معیار نہیں ہے. تو کیری آن کریں آپ. جابر صاحب الحاد کا اخلاقی معیار وہی اخلاقی معیار ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے اخلاق کا معیار ہے. دیکھیں انسانوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی بقائے باہمی کے لیے یا اخلاقی اصولوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ اتنی باریک سی اتنی موٹی سی بات آپ کو سمجھنے کے لیے اتنی دشواری پیش آ رہی ہے کہ جو ملحد ملک ہیں ان کی اگزامپل دے کر ہی میں آپ کے سامنے ملحدوں کی جو ریالٹی ہے، ان کی جو موریلٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فصیح صاحب جو ہیں وہ اس وقت خلط مبحث کا سہارا لے کر ایک لڑکی کی اویس بنیاد صاحب، اویس یار صاحب مجھے آپ لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں یہاں عامر پر. صاحب مجھے بیچ میں نہیں ٹوکے. میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا، میں نے فصیح صاحب کو بیچ میں نہیں ٹوکا. جب میں چلے آئی ایم ٹھیک ہے ڈن ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کیری آن اپنی کریں، مرضی کیری آن. سے. فصیح صاحب نے ایک لڑکی کی ایگزامپل دی جس کا نام انہوں نے بتانے سے احتراز کیا، گریز کیا، اور اس لڑکی کی بنیاد پر انہوں نے نارتھ کوریا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کی جو موریلٹی ہے اس کو چیلنج کر دیا. ایک یا دو یا تین یا چار لوگوں کی بنیاد پر آپ ایک معاشرے کے اندر رہنے والے کروڑوں لوگوں کی موریلٹی کا جو پیمانہ ہے اس کا رخ متعین نہیں کر سکتے. یہ رہی بات. دوسری بات یہ ہے کہ الحاد کی کوئی ایسی موریلٹی نہیں ہے جو جس طرح سے ریلیجن کی موریلٹی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحاد کی موریلٹی الگ ہے اور کیا کہتے ہیں ریلیجن کی موریلٹی الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریلیجن کی موریلٹی ہے اس موریلٹی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے، لیکن الحاد کی موریلٹی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. ملحدین کے پاس کامن سینس ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے پاس وہ کامن سینس نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنی سو کالڈ ڈیوائن گائیڈنس کے محتاج ہوتے ہیں. میں فصیح صاحب اپنی اس تمام تر گفتگو کی روشنی میں ایک سمپل کوشچن آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل کرے تو اسے ایڈریس کر دیں کہ مذہب نے ایسا کون سا اخلاقی پیمانہ وضع کیا ہے جو کہ وضع کرنے سے پہلے انسانی معاشرے میں وہ نہیں پایا جاتا تھا. فصیح صاحب. جی شکریہ. دیکھیں آپ نے اخلاق کی تعریف کی نا، اس تعریف پر میں نے ایک اعتراض کیا کہ جس معاشرے میں آپ نے ایک چیز کو غیر اخلاقی کہا لیکن وہ عملاً وہاں پر رائج ہے، اور میں نے یہ ایک عورت کا نام لیا جو 900 مردوں کے ساتھ ہم بستر ہوئی ہے. اور پھر کوریا کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ کہا کہ کورین ایک لڑکی نہیں ہے، بلکہ کیا کوریا کے صرف ایک ویب سائٹ ہے، یا کوریا کے اندر جو ہے وہ یعنی سیکچول کیا نام ہے اس کو ویب سائٹ ہے وہاں پر نہیں چلائی جا رہی وہاں سے؟ کیا وہاں کی لڑکیاں جو ہے وہ جسم فروشی نہیں کرتی ہے؟ وہ ایک ہی عورت ہے جس کا میں نے آپ کو نام لیا، وہ کورین عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوریا کا جو کورین کی آپ نے مثال دی،
میں نے آپ کی تعریف جو ہے وہ کورین ہی معاشرے سے جو ہے نا توڑ کے آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا دیا کہ جس معاشرے میں وہ مدر فقر اور یا سسٹر فقر جو ہے گالی ہے، لیکن ساتھ میں ایک پڑوسن ہے، وہ اگر یعنی سیکسول انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے اور اس کو ایوارڈ بھی ملتا ہے، تو وہاں کے لوگ اس کو کامیاب عورت سمجھتے ہیں، وہ اس کو بد اخلاق عورت نہیں سمجھتے. تو آپ کی جو یہ اخلاق ہے نا، تو اسی معاشرے کے اندر ہی جو ہے نا وہ یہ تعریف خود بخود ٹوٹتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ، فصیح ایک منٹ، صاحب آپ جی نے جی کہا نا کہ یعنی مذہب نے وہ کون سا معیار دیا کہ جو انسانوں کو اس کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے انسانوں کے پاس جی اخلاقیات ہاں جی ہاں نہیں تھی. یہ سوال ہے نا آپ کا. جی ہاں میں نے جی ہاں آپ کو دیکھے بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر یہ مذہبی معیار اخلاق پہ بیس ہوتی یا موضوع ہوتا تو میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا. ٹھیک ہے، اچھا، اس پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ انسانی اخلاق کی تاریخ کب شروع ہوئی. آپ نے تعریف کا دفاع تو نہیں کیا، ڈیفینس نہیں کیا، وہ بھی میرا آپ پہ قرض ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی جب سے مذہب آیا تو یعنی ہمارے دعوے کے مطابق انسانوں کو اخلاق ملے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کیا انسانوں کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ تو آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ اخلاق کی تاریخ کب شروع ہوتی ہے انسانوں میں؟ اب مجھے کیا کہتے ہیں، جہاں تک سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے جو 2.5 لاکھ سال پہلے جو اناٹومیکلی ماڈرن ہیومنز ہیں وہ افریقہ سے امیگریٹ ہوئے اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلے اور اپنے آپ کو ہیومن جو سویلائزیشن ہے اسے پاپولیٹ کیا. لیکن اس سے پہلے کی بھی ڈیبیٹس میں یہ بات مینشن کر چکا ہوں کہ تاریخ تبری کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف اور صرف 80 نسلوں کا فاصلہ ہے، جو کہ تقریباً اگر ہم ہر بندے کی عمر 100 سال بھی لگائیں جو کہ نہیں تھی تو 8,000 سال بنتا ہے. تو انسانوں کی جو تاریخ ہے سائنس کے مطابق، اینتھروپولوجی کے مطابق، وہ جو ماڈرن ہوموسیپینز ہیں، ہیومن بینگز ہیں، وہ تقریباً 2.5 لاکھ سال پرانی ہے، جس میں ہم نے 35,000 سال پہلے کپڑا بننا سیکھا. اور اس کے بیچ کے جتنے بھی سال ہیں اس میں جو انسان تھے وہ اپنی مورالٹی کے لیے کپڑا نہیں پہنا کرتے تھے. لائف میگزین کی ایک تصویر تھی فصیح صاحب، شاید آپ نے دیکھی ہو، جس کے اندر جو 18 برہنہ قبائلی ہیں وہ ایک شخص کی جانب دیکھ کر استہزائیہ انداز میں مسکرائے، وہ دیکھو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو مورالٹی جو ہوتی ہے نا، ریلیونٹ ہوتی ہے. نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں اسکیموں کے گھر مہمان جاتا ہے نا، تو وہ اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی عورتیں بھی پیش کرتے ہیں تاکہ وہ گرم رہے. اس سے میرا ثابت کرنا یہ مقصود ہے کہ مورالٹی جو ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے ریلیونٹ ہوتی ہے. اب آپ نے مجھے بار بار نارتھ کوریا کی ایک فرضی لڑکی کی اگزامپل دی اور کہا کہ وہ 900 عورتوں کے ساتھ 900 مردوں کے ساتھ سیکس کرتی ہے. تو اگر ملتان کے اندر عورتیں طوائف ہیں، اگر لاہور کے ڈی ایچ اے کے اندر خواتین طوائف ہیں، اگر کراچی کی لی مارکیٹ کے اندر خواتین طوائف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے بقیہ سارے لوگوں کی جو مورالٹی ہے اس کو آپ چیلنج کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے بار بار اس سوال کا جواب دینے سے احتراز کر رہے ہیں اپنے آپ کو ورڈ پلے میں چھپا کر کہ جی یہ ڈیبیٹ جو ہے ایتھیسٹ کی مورالٹی پر ہے. اگر ایتھیسٹ کی مورالٹی غلط ہے تو پھر اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے مذہب کی مورالٹی آتی ہے جس کی آپ پروپوننٹ ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس مذہب کی مورالٹی میں ایسی کیا یونیک چیز ہے جو کہ مذہب نے آ کر انسانوں کو بتائی جو اس سے پہلے انسانوں کو نہیں پتا تھی. فصیح صاحب، یہ سوال اس ٹاپک کے متعلق ہے. دیکھیں، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا کہ تاریخی لحاظ سے ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ کئی ملین سال جو ہے یہ انسان سویلائز ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان میں اخلاق بھی آئے. یعنی ان ملین سال کے بعد، یعنی 250 ملین آپ نے کہا؟ میں نے کہا 2.5 لاکھ سال پہلے فصیح اچھا، صاحب، اچھا، اناٹومیکلی جی ماڈرن جی، ہیومن ٹھیک ہے، ایوالو. اچھا، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. 2.5 لاکھ سال پہلے جو انسان اخلاق میں آیا، مطلب تہذیب میں آیا، اور اس تہذیب سے آپ کہتے ہیں کہ ان میں اخلاقی معیارات نے بھی جنم لیا. اور مذہب کے لیے آپ نے تاریخ طبری کی ایک روایت پیش کی، تو وہ روایت تو ویسے بھی جھوٹی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، صحیح ایسا بات. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ دیکھ، آپ نے کہا نا کہ 2.5 لاکھ سال پہلے انسان نے اخلاق سیکھے اور اس نے کپڑا بننا سیکھا. تو کیا پینتیس کپڑا، ہزار سال پہلے
35 अ- हजार साल पहले इंसान ने कपड़ा बुनना चाइना में अच्छा, स्टार्ट किया, फसी साहब। सही। अच्छा, 35,000 साल पहले इंसान ने कपड़ा बुनना सीखा, यानी स्टार्ट किया, ठीक है, और आप कहते हैं कि कपड़ा पहनना शुरू कर दिया तो ये अखलाक हो गए, यही इस्तेलाल है ना? तो जी जी। देखिए, 35,000 साल पहले इंसान में कौन सी अखलाकियात थी, मैंने आपसे वो तारीख पूछी, ठीक है, कि मजहब नहीं था और इंसान में अखलाकियात थी। सर्दी लगती फिर थी फसी आपने, साहब, सर्दी लगती थी। अच्छा, अच्छा, सर्दी की वजह से जो जी उन्होंने हाँ। कपड़ा बुनना शुरू कर दिया, जी हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कपड़ा बुनना जो है ये अखलाक की आपके नज़दीक अखलाक की मयार नहीं है। अच्छा, पैंतीस लेकिन हजार साल पहले लेकिन एक आपके इंसान, नजदीक बरहना फिरना तो बद अखलाकी है ना? देखिए मेरे नज़दीक क्या है, अब मेरे नज़दीक क्या है वो मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जो इंसान 35,000 साल पहले आप अखलाक के डिबेट में जो है वो कपड़े को सामने ला रहे हैं, ठीक है, और ये तासुर दे रहे हैं कि इंसान ने 35,000 साल पहले कपड़ा बुनना सीखा और पहनना सीखा, लेकिन आज भी हमें ऐसी बहुत सारे कबाइल मिलते हैं जंगल में कि जो कपड़े नहीं पहनते, बल्कि यूरोप के बीच में जो मॉडर्न लोग हैं वो भी कपड़े नहीं पहनते। तो कपड़ा जो है 35,000 साल पहले अखलाक के लिए नहीं हुआ। लिहाजा आपसे मेरा सवाल था कि अखलाक की तारीख क्या है, आपने कपड़े की तारीख बता दी। अगर कपड़े की तारीख मैंने पूछी होती तो मेरे सवाल का जवाब होता, लेकिन आपने अखलाक की तारीख नहीं बताई। मैंने दूसरी आपसे बात, जवाब, आपने मैंने फिर मैं इस सवाल पाकिस्तान का में, जवाब ले एक लेना मिनट, फसी एक साहब, मिनट, फसी साहब मैं आपके, इस बात का एक मिनट, जवाब ले लेना। थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे जहन में भी आपकी बातों का जवाब आता रहा, लेकिन ठीक है। अगर ये है कि मतलब जहन से बात ही निकलती है तो एक एक बात, छोटी छोटी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि मुल्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो जिस्म फरोशी का काम करते हैं, या अली मार्केट में, यानी पाकिस्तान में ना, और अगर ऐसी औरत यहाँ पाकिस्तान में है तो क्या हम पाकिस्तान में मुस्लिम अखलाक पर सवाल उठाए? तो इसका मैं आपको एक जनरल जवाब देता हूँ, मतलब कॉमन जवाब ये है कि देखिए, इथियस्टिक अखलाक, यानी मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि यानी मुल्हिदीन के करतूत के लिए मुल्हिद होना ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने एक हदीस से जो है इस्तिंबात किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला यज़्नी ज़ानी व हुवा मुअमिनुन व ला यसरिक़ु सारिक़ु व हुवा मुअमिनुन, कि कोई शख्स जिना कर रहा हो और वो मोमिन भी हो, कोई शख्स चोरी कर रहा हो वो मोमिन भी हो। तो ईमान का ताल्लुक तो दिल से है, उसके दिल से ईमान नहीं निकलता, लेकिन जब उसने एक गलत किरदार इख्तियार किया, जो उसका किरदार होगा तो उसको वही स्टेटस मिलेगा, वही उन्वान मिलेगा, वही टाइटल मिलेगा। तो अगर कोई किसी माशरे में, मैं कहता हूँ कि मुस्लिम माशरों में भी बहुत सारे मुसलमान जो है वो मुल्हिदीन की करतूत कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपने पूछा कि यानी आपके नज़दीक अखलाक क्या है और आप अखलाक के लिए जो है वो डिवाइन किसी एग्जिस्टेंस की तरफ मोहताज है या नहीं है। तो मैं आपको फिर वही बात दोहराऊंगा कि देखिए, अगर मजहबी अखलाक आप मयार आप मुनाजरे का मौजू बना दे, मैं इंशाल्लाह आपको एक एक बात का जवाब दूंगा। लेकिन अभी आपने जो तारीफ़ की, उस तारीफ़ को मैंने डिनाई किया और उसको मैंने तोड़ा, आपने उसका डिफेंस नहीं किया। मैंने आपसे तारीख पूछी, आपसे तारीख पूछी, आपने 35,000 साल पहले कपड़े की तारीख बता दी, जबकि कपड़ा तो अखलाक है ही नहीं। आपने कहा वो तो सर्दी से बचने के लिए। अच्छा, एक वो औरत जो यूरोप के किसी बीच पर सिर्फ 2 कपड़ों में नजर आ रही है। इंडिया में एक ऐसी औरत जो साड़ी में है लेकिन उसकी कमर नजर आ रही है, और वो औरत जो कि यानी सेक्सुअल इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना रही है और उस पर अवार्ड ले रही है, और हमारे अवैस भाई जैसे लोग जो है ना उसको तालियां भी और मुबारकबाद भी मुमकिन अगर हुआ तो देते हैं। आप ये मुझे बताइएगा कि वो यूरोप के बीच पर जो औरत है वो ज़्यादा बाअखलाक है, या इंडियन जिसकी कमर नज़र आ रही साड़ी में वो ज़्यादा बाअखलाक है, या सेक्सुअल इंडस्ट्री में जो अपना कैरियर बना रही है वो ज़्यादा बाअखलाक है, अगर आपने इस मिसाल में कपड़ा पेश किया? फसी साहब, मुझे नहीं समझ आती कि क्या कहते हैं, किसी औरत की जो ड्रेसिंग है वो आपके नज़दीक कब से अखलाक का मयार हो गई है। क्योंकि वैसे ही जो मोमिनीन हैं उनकी सारी नज़रें औरत के लिबास पर जाकर टिकती हैं, और वो सतर का और शर्म का बहुत ही ख्याल रखते हैं, और साथ साथ ये दावा भी करते हैं कि इंसान के अंदर जो शर्म व हया का तसव्वुर है वो उसकी फितरत सलीम के अंदर पाया जाता है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से गुरेज किया कि किस तरह से 2.5 लाख साल से लेकर 35,000 साल तक इंसान बरहना घूमता रहा। आपने खुद ये कहा कि अभी बहुत से माइक्रोनेशिया के अंदर कबाइल
ایسے بھی ہیں جو برہنہ گھومتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو کپڑا ہے وہ ایک موسمیاتی ضرورت ہے، وہ کسی بھی قسم کی مورالٹی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اگر یورپ میں یا امریکہ میں کوئی عورت بیچ کے کنارے دو دھجیوں کے اندر لیٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ سن بات لے رہی ہے، کیونکہ وہاں پر سورج جو ہے وہ کم نکلتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے میلانن کی۔ اب آتے ہیں، مجھے آپ نے کہا کہ جو ایتھیسٹس کے کرتوت ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی کسی ایتھیسٹ نے 6 سال کی بچی کے ساتھ قانونی شادی کو جسٹیفائی کیا ہے؟ ایتھیسٹ نے تو قانونی شادی کو جسٹیفائی نہیں کیا، لیکن وہی 6 سال یا 9 سال کی بچی اگر ہومو سیکچول انڈسٹری جاتی ہے یا سیکچول انڈسٹری میں اپنا کیریئر بناتی ہے اور اس کو 60 مرد بھی دیے جائے اور اس کے لیے اس کو ایوارڈ مقرر کیا جائے، تو کیا ملحد اس کو کیریئر بنانے دیں گے؟ 9 سال کی بچی اگر آپ مجھے دکھا دیں پورن انڈسٹری کے اندر، تو میں یہ لائیو سٹریم آپ کے نام کر دوں گا۔ ابھی تک آپ نے مجھے نارتھ کوریا کی اس لڑکی کا نام بھی نہیں بتایا جس نے 900 مردوں کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد برگر کھانے کی فرمائش کی، پتہ نہیں وہ چکن برگر تھا یا پورک برگر تھا، بہرحال وہ جو بھی برگر تھا، آپ نے ابھی تک اس لڑکی کا نام نہیں بتایا۔ اور پورن انڈسٹری کو بنیاد بنا کر آپ بار بار جو ہیں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایتھیسٹس کی کوئی مورالٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے فصیح صاحب کہ پورن انڈسٹری میں کام کرنے والے بہت سے جو لوگ ہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات آپ نے خود سے ہی ازیوم کر لی ہے کہ وہ ملحدین ہیں۔ مجھے ٹھیک ہے، آپ نے 6 سال کی بچی کے ساتھ کسی بھی ایتھیسٹ کی شادی کا کوئی بھی ریفرنس دینے سے گریز کیا، آپ نے لونڈیوں کی تجارت کے اوپر کوئی بھی بات کرنے سے گریز کیا۔ مجھے صرف اور صرف یہ بتا دیں کہ کیا آج کی ڈیبیٹ کے اندر، کیا آج کی تاریخ کے اندر آپ میرے اس سادہ سے سوال کا جواب دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، تاکہ میں اگلی دفعہ آپ سے نہ پوچھوں کہ اگر ایتھیسٹس کی جو مورالٹی ہے وہ کوسچنیبل ہے تو اس کی جگہ جو ویکیوم ہے وہ مذہب کی مورالٹی فل کرتی ہے، تو مذہب کی مورالٹی نے ایسی کیا نئی بات بتائی ہے جو مذہب سے پہلے فصیح صاحب انسانوں کو نہیں پتا تھی؟ آپ مجھے بتا دیں، میں اگلی دفعہ آپ سے یہ بات نہیں پوچھوں گا کہ آپ بتانا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، آپ کی تعریف کے مطابق کہ ہر معاشرہ اپنے بقائی باہمی کے متعلق جو بھی طے کرے تو وہ اخلاق ہوتے ہیں، تو اگر کسی معاشرے میں 6 سال کی بچی کا نکاح اس کے ماں باپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اس کا شوہر جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہے اور وہ لڑکی امہات المؤمنین میں شمار ہوتی ہے، تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک معاشرے نے اپنے بقائے باہمی کے طور پہ ایک چیز طے کر رکھی ہے، تو میرے خیال میں ایتھیسٹ کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ کون سے معیار سے غلط کہہ رہے ہیں؟ کسی مذہبی معیار، آپ کے پاس کسی مذہب کا معیار ہے، اور آپ نے ابھی تک اخلاق کی تعریف تو نہیں کی، تاریخ بھی آپ نے نہیں بتائی، اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی یعنی ایتھیسٹک کرتوت کہیں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان ہوگا لیکن ایتھیسٹک کرتوت کرے گا، یعنی بد اخلاقی کرے گا۔ آپ نے کہا کہ یعنی ایک کپڑے کی آپ نے ایک مثال دی کہ کپڑا یہ حیا ہے یا اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، حیا جو ہے نا، ہمارے نزدیک اخلاق حیا ہے، اخلاق ہمارے نزدیک حیا ہے۔ اب حیا کیسے ہوگی؟ تو وہ کپڑوں سے ہوگی، لیکن آپ کے نزدیک تو کپڑا صرف ایک اپنے جسم کے گرمائش کے لیے ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے ہے، یا دھول مٹی سے بچاؤ کے لیے ہے، اور وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ ایک عورت اگر وہ یورپ کے بیچ میں سردی کے موسم میں اگر وہ دھوپ لینا چاہے گی تو وہ اس کی ضرورت ہے۔ تو مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک وقتی ضرورت کا نام اخلاق ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ عورت جو بیچ میں صرف 2 کپڑے پہنے لیٹی ہوئی ہے، وہ اخلاقی ہے، یا انڈیا کی وہ عورت جس نے اپنا کیا نام ہے کمر جو ہے وہ نہیں ڈھکا، وہ اخلاقی ہے، یا وہ عورت جو پورن انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنا رہی ہے تو وہ اخلاقی ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک اس میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سب اخلاق ہوں گے یا سب بد اخلاقی ہوگی؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ بہت اچھا آپ کا اندازے بیان ہے۔ ایک منٹ بھائی، اویس بھائی، میرے بھائی دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ابھی کہہ دیں کہ بھائی ملحدین کے کوئی اخلاق نہیں ہے،
اور آپ نے کہا کہ اگر ملحدین کے اخلاق اس پہ مطلب سوال اٹھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، ملحدین کے اخلاق پہ میں بات نہیں کرتا، تو اور دوسرا ڈبیٹ آپ ابھی کریٹ کر دیں، نہیں ابھی کر دیں، فصیح صاحب میں آپ صحیح سے ہے، اور اس کو فصیح مذہبی صاحب اخلاق ٹاپک رکھے، ایک منٹ، ٹھیک ہے مذہبی اخلاق ٹاپک رکھے، میں آپ کو ایک ایک بات کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے فصیح صاحب، مجھے 570 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک ایک 6 سالہ بچی کا دوسرا نام بتا دیں جس کی اس وقت شادی ہوئی ہو اور جس کا ریفرنس آپ کی کتابوں میں ایگزسٹ کرتا ہو. نمبر 1. نمبر 2، کیا حضرت آدم اور حوا جو تھے کپڑے پہنتے تھے؟ ہاں جی ہاں بالکل پہنتے تھے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ سب سے پہلا انسان، آپ نے کہا نا کہ 35,000 سال سے پہلے کپڑا نہیں تھا، اور یہ 2-2.5 لاکھ سال جو ہے نا لوگ برہنہ رہے، اس کے پاس اس میں آپ کے پاس کوئی تاریخی ریفرنس نہیں ہے، ویسے یہ ویسے صرف ویسے assumptions مفتی ہے. ایک صاحب منٹ ایک مفتی صاحب، منٹ قرآن ہم تو مجید میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب آدم اور حوا کے اوپر ایک دوسرے کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں تو انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اب اگر وہ پتے لیوائس کے تھے، کھاڑی کے تھے یا گل احمد کے تھے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آج آپ نے مسلم تاریخ میں ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کپڑے بھی پہنتے تھے. تو مجھے بڑے ہی یہ دعویٰ آج سے پہلے میں نے کسی مذہبی عالم کے منہ سے نہیں سنا. اس کا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں فصیح صاحب؟ اچھا، آپ نے یہ آیت پڑھی ہے پوری کہ جی حضرت جی، آدم اب علیہ اگر اگر السلام، ایک منٹ اگر میں ایک غلط منٹ، کہہ رہا ہوں، جی جی. آدم و ہوا پہ ایک دوسری کی شرمگاہ جب ظاہر ہوئی تو ان سے لباس اترا کہ نہیں اترا؟ وہ جنت میں تھے نا، میاں بیوی تھے نا، ان میں کوئی شرم و حیا آپس میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اخلاق میاں بیوی میں تو کوئی شرم و حیا کے وہ تقاضے نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں، انہوں نے، شیطان نے ان کو بہکایا، ان کا لباس اتروایا شیطان گناہ کی جنت وجہ میں سے. کیا کر ایک رہا منٹ، تھا؟ شیطان جنت شیطان میں جنت کیسے میں، پہنچا؟ جنت میں آپ کا کیسے ڈیبیٹ پہنچا؟ اس پر ہے، آپ کا ڈیبیٹ اس پر ہے کہ شیطان جنت جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ نہیں جی، ویسے جا سکتے ہیں. اس نے، شیطان نے جنت کے اندر جا کر حوا کو بہکایا. حوا تو جنت میں گھوم رہی تھی نا، تو شیطان نے جنت کے اندر انٹری ماری، اور جو فرشتہ تھا دروازے پر سو رہا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، شیطان اندر گھس گیا اور اس نے حوا کو بہکایا. ان کی ایک دوسرے پر شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. جنت کے اندر شیطان کی جو پینیٹریشن ہے، کیا مفتی صاحب وہ سمبولک ہے یا ایکچول ہے؟ اور جنت کے اندر لباس کی جو موجودگی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دوں گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ڈیبیٹ اس پر ہے کہ شیطان جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا نہیں سکتا، یا نہیں، وہ کہاں رہتا، میری جی جی ڈیبیٹ موریلٹی کے اوپر ہے. اس موریلٹی کے اوپر فصیح صاحب آپ نے یہ کہا کہ آدم اور حوا نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شیطان کے بہکانے پر آ کر انہوں نے اپنی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر کر دی، اور میاں بیوی کی ویسے بھی ایک دوسرے کے آگے کوئی شرم نہیں ہوتی ہے. اگر انہوں نے ایک دوسرے کے آگے شرم گاہیں ظاہر کر دی تو شیطان نے ان کو کیا اس بات پر بہکایا کہ تم اپنے میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے سے حاصل نہیں کر رہے ہو؟ میں صرف اور صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب آپ کپڑوں کو موریلٹی سے لنک کرتے ہیں، اور جب آپ یہ انٹرسٹنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کپڑے پہنتے تھے، تو مجھے بتائیے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں، قرآن مجید، فرقان حمید میں، آپ کی صحائف ستہ کے اندر، آپ کی تاریخ ابن تبری کے اندر، آپ کی تفسیر ابن کثیر کے اندر، کیا کوئی ایسا ریفرنس ہے جس میں آدم اور حوا جو ہیں وہ کپڑے پہنتے تھے؟ کہ قرآن مجید میں تو پتوں کا ذکر آیا ہے، قرآن مجید میں تو کپڑوں کا ذکر ہی نہیں آیا، اور یہ وہی کپڑے ہیں جس کو آپ موریلٹی سے لنک کر رہے ہیں. اور آپ یہ وہی موریلٹی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ کی موریلٹی جو ہے وہ کوسچنیبل ہے. تو مجھے مفتی صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آدم اور حوا کس اسلامک سورس کے مطابق کپڑے پہنتے تھے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں معذرت کروں گا، آپ نے مجھ پہ ایک الزام لگایا جو آپ نے خود کیا، لیکن آپ مجھ پہ ڈال رہے کہ آپ کپڑوں میں کو واپس لے لیتا مورالٹی ہوں. سے لے اگر مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں واپس لے لیتا نہیں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. میں نے آپ سے اخلاق کی تاریخ پوچھی تھی کہ انسانی تاریخ میں اخلاق کی تاریخ کب ہے. اس پہ آپ نے کہا کہ 2.5 لاکھ سال پہلے انسان جو ہے وہ ایگزسٹ، مطلب ایک مہذب انسان آیا، اور پھر 35,000 سال پہلے جو ہے وہ چائنا میں کپڑے بننا شروع ہوئے. تو یہ بیچ میں جو ہے مطلب انسان بغیر کپڑوں کے رہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کپڑوں کو، یعنی ننگے پن کو اور کپڑوں کو آپ نے ریلیٹ کیا، آپ نے لنک کیا، میں نے نہیں کیا. دوسری بات کہ حضرت آدم و حوا جو ہے وہ لباس پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے، یہ میرے سامنے سورۃ اعراف ہے، 7 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 ہے.
میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرجا ابویکم، جس طرح اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، ینزع عنہما، اور اس نے اتروائے ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دے۔ یہ دیکھیں آپ نے ریفرنس مانگا، دیکھیں اویس بھائی آپ نے کپڑوں کو ریلیٹ کیا اخلاق کے ساتھ، میرے سوال کیا تھا آپ نے جواب دیا تھا، اب لباس کی بات اس پہ آئی، اب آپ اس پہ آئے کہ بھائی جنت میں شیطان گیا نہیں گیا، ٹھیک ہے، جی میں ہاں، آپ جی کو ہاں، بالکل اس کا جواب بہت دوں گا، شیطان ہے۔ اور میں نے آپ کو جو ہے مطلب ایک اچھا، افضل ویسے کیا ویسے بھائی کے ویسے طور پر، میں ویسے نے کہا بھائی، کہ آپ ویسے بھائی، اگر اگر شیطان آپ شیطان آدم اور ایک منٹ سن میں لینا، اس جی جی شیطانی کا بات، شیطانی کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایتھیسٹک مورالٹی جو ہے وہ کویسچنیبل ہے اور ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، میں جواب نہیں دے سکتا، اور میں سوال کروں گا آپ کے ریلیجن مورالٹی پہ، یا آدم و ہوا کے قصے پہ، یا شیطان اور آدم کے، ابلیس و آدم کے قصے پر بھی، تو میں نے کہا کہ ابھی آپ اس ڈیبیٹ کو ختم کریں، بالکل میری طرف سے اجازت ہے، اور آپ ابھی اس یعنی نیا ٹاپک کریٹ کریں، اور یعنی اسلامی اخلاق رکھے، مذہبی اخلاق رکھے، یا آدم و ہوا اور ابلیس کا قصہ رکھے، کوئی بھی ٹاپک آپ رکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو قاضی بالکل صاحب، یہ اجازت ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آئیں آج میدان میں چل کر نا بیٹنگ کرتے ہیں، تو اگر جب میں بالنگ کرنا سٹارٹ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہماری بات تو صرف اور صرف بیٹنگ کے اوپر ہوئی تھی، تو آپ بالنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیٹنگ اور بالنگ جو ہیں وہ ایک کھیل کے باہمی جزو ہوتے ہیں فصیح صاحب، اور جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو شیطان نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شیطان جنت کے اندر پینیٹریٹ کرنے میں کیسے کامیاب ہوا، چلیں شیطان پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بقول آپ کے میاں اور بیوی نے کپڑے اتارے، تو میاں اور بیوی کو کپڑے نہیں اتارنے چاہیے ایک دوسرے کے آگے، اور آج اگر میں اپنی بیوی کے آگے کپڑے اتارتا ہوں یا آپ اپنی بیوی کے آگے کپڑے اتارتے ہیں، تو کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اتارتے ہیں یا رحمان کے حکم پر آ کر آپ کپڑے اتارتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ریلیجس موریلٹی جو ہے اس کا موریلٹی کے اوپر جو تصرف ہے، آپ نے قرآن مجید کی آیت کا جو حوالہ دیا ہے، اس کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا، خود بول کے کہتے ہیں کہ خدا بول رہا ہے، قرآن مجید کی خدائی جو لکھت ہے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں ایک سوال جو ہے، آپ بار بار اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں، آج کی پوری ڈیبیٹ مجھے امید تھی چلیں میں ایک منٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ فصیح صاحب یہ ساری باتیں جو ہے فروئی ہیں، میں ان کو سائڈ پہ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب ایتھیسٹس کی کوئی موریلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ جانور ہوتے ہیں، وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہیں، چوریاں کرتے پھرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے پھرتے ہیں، وہ جنگلی ہیں، جانور ہیں، تو اس ویکیوم کو، اس انسانی اخلاق کے ویکیوم کو فل کون کرے گا؟ مذہب کرے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مذہب کا کون سا ایسا اخلاقیات کا دعویٰ ہے جو انسانی تہذیب کی اساس کے لیے نیا تھا مفتی صاحب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چلے ملحدین کے کوئی اخلاق نہیں، وہ سب جی کچھ ہاں، کرتے ہیں غیر اخلاقی، جی ہاں، جو کچھ بھی کرتے ہیں ظاہر ہے غیر اخلاقی ہے۔ 40 ملین جو ہے وہ تقریباً پورن انڈسٹری ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا لاکھوں لوگ، ظاہر ہے میں نے تو آپ کو کہا یا تو ملحد ہوں گے یا ملحد کے کرتوت والے ہوں گے، ملحدین کے کرتوت والے ہوں جیسے گے، ایک جنتی ٹھیک ہے۔ کے پاس اچھا ایک 70 منٹ سیکس ایک سلیو منٹ ہوں گے۔ اچھا آپ نے کہا نا کہ اس کو، اس ویکیوم کو مطلب کون اس کی، یعنی اگر ایتھیسٹک مورالٹی نہیں ہے تو پھر مذہبی یعنی ریلیجس مورالٹی ہے، تو میں نے تو آپ کو کہہ دیا آپ ایتھیسٹک مورالٹی کا یہ ڈیبیٹ بالکل ابھی ختم کر دیں، 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا، آپ ختم کر دیں، اگلا ڈیبیٹ ابھی رکھیں، آپ کی مرضی۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں فصیح صاحب کہ جو مذہب، جو ایتھیسٹ کی موریلٹی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ریلیجن کی جو موریلٹی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، حالانکہ جو الحاد ہے وہ مذہب کا انکار ہے، اور مذہب کا انکار جو ہے وہ مذہب سے وابستہ ہے فصیح صاحب۔ یہ وہی بات ہو گئی احمد جاوید صاحب کی،
ان لوگوں کے بارے میں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو صوفی بھی نہ ہوتے، اس کا مطلب مذہب نہ ہوتا تو اویس ملحد نہ ہوتے۔ میرے خیال میں آپ ٹاپک سے بہت دور گئے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے تعریف کی تھی کہ ملحدین کے جو اخلاق ہے وہ ایک معاشرے میں باہمی تعلق کی بنیاد پر جو چیز ہے بقائے بقائے باہمی کے باہمی، اوپر، جی جی بقائے باہمی آپ نے یہ لفظ، تو اس بقائے باہمی سے میں نے ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا آپ سے کروں، وہ یہ کہ ایولوشن میں آپ کی ایک اصول ہے وہ سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ ایک نیچر کا قانون ہے اور یونیورسل قانون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو فٹسٹ ہوگا تو وہ سروائیو کرتا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیماروں کو، معذوروں کو، کمزوروں کو یا آگے نہ بڑھ سکنے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی ہمدردی کی بنیاد پر، کسی اخلاق کی بنیاد پر ان کی بقا کی جنگ جو ہے وہ نیچر سے نہیں لڑنی چاہیے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ سروائیول آف دی فٹسٹ جو اصول ایولوشن آپ زیادہ وہ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور بار بار لاتے ہیں، دوسری طرف اس بقا کی جنگ کے خلاف جو ہے وہ ہمدردی ہے، مطلب کمزوروں کی مدد کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، علاج کرنا، اور مطلب جو فٹسٹ نہیں ہے، انفٹ لوگ ہیں، صحیح ہے، تو اخلاقی معیار کی بنیاد پر ان کو فٹ کرانا، ان کو سروائیول کرانا، کیا ان دو اصولوں میں، آپ کے ہمدردی میں، آپ کے اخلاق میں اور آپ کے ایولوشن کی اصلاح میں کنٹروڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں بہت ہے، بہت یا تو بہت دونوں اچھا غلط سوال ہے؟ کیا، جی آپ بہت بالکل بہت اس کو اچھا ہاں ایک بات میں آپ کو فصیح صاحب بطور میں نے آپ کو بطور سوال وہ کے دوران نہیں بطور ٹوکا، وہ ہاں نہیں آپ بطور اس میں کے نے میں آپ کو آپ کو سوال کے دوران نہیں جی ٹوکا، کہ مجھے جواب آپ دینے میں دیں، میں آپ مختصر سروائیول آف فٹسٹ کو جو جی ہے نا جی ارتقاء کو آپ ڈیفائن نہیں کرے، وہ ہمارا موضوع میں نہیں ہے، میں آپ میرا کی بات اعتراض میں ہمدردی آپ پر ہے، جی جی ایگزیکٹلی میں اخلاق پر اس ہے۔ ایگزیکٹلی چارلس ڈارون کا تعلق جس ملک سے تھا، انگلینڈ سے، جہاں پر کتاب پبلش ہوئی تھی آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن 1858 کے اندر، جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اول تو آپ ایوولوشن کو غلط مانتے ہیں، لیکن اسی ایوولوشن کی بنیاد سروائیول آف دا فٹسٹ پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر جو کمزور اور اپاہج لوگ ہیں کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو مفتی صاحب اگر آپ نے تھیوری آف ایوولوشن پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے سپیشیز کے درمیان ہے، انٹر سپیشیز کے متعلق چارلس ڈارون بات کر رہا ہے، انٹرا سپیشیز کے درمیان سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات نہیں کر رہا ہے، اور سپیشیز کے درمیان یعنی ہومو سیپینز ہیومن بینگز کے درمیان جو امپیتھی ہے، جو پیار ہے، جو ایثار ہے، جو معذوروں کا، بیماروں کا خیال ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اسلامی ملک میں معذوروں کی ویل چیئر کے لیے ریمپس زیادہ بنی ہوتی ہیں یا ان معاشروں کے اندر جو بقول آپ کے کہ ملحدین ہیں وہاں پر معذوروں کے لیے ریمپس اور ویل چیئرز کے لیے بنی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ ایسے معاشرے جو کہ اسلامی معاشرے نہیں ہیں وہاں پر معذوروں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، وہاں بیماروں کے لیے سوشل سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، وہاں پر یونیورسل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ فصیح صاحب تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ مختلف سپیشیز کے درمیان تھا، لیکن جب آپ یہ انٹر سپیشیز ہوتا ہے، اور جب آپ انٹرا سپیشیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دنیا کے جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں پر معذوروں کا، اپاہجوں کا، بیماروں کا جو خیال ہے ان ملکوں سے زیادہ رکھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں کبھی بھی ان اسلامی ممالک کے اندر امیگریٹ کرنے کو اپنی ترجیح قرار نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کی بات کا جواب، لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے نزدیک ایتھیسٹس کی کوئی پرٹیننٹ مورالٹی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیا اتنے جو بچے ہیں اتنے سادہ ہیں کہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دوسرے کا مال چوری نہ کرو، دوسرے کی عورت کو اٹھا کے نہ لے جاؤ، دوسرے کے گھر پہ تخریب نہ کرو، آپ کو مذہب کی ضرورت ہے؟ آپ کے اندر خود یہ کامن سینس نہیں ہے فصیح صاحب؟ جی ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، جی جی حالانکہ ہمارے ڈیبیٹ سے منسلک نہیں ہے، لیکن آپ نہیں بار ہے، بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اس ہے، سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔
اچھا، آپ نے کہا کہ یہ انٹر سپیشیز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مختلف ڈفرینٹ سپیشیز کا مسئلہ ہے کہ سروائیول آف فٹس کا جو قانون ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو کہا میرا اس پہ اعتراض نہیں، کیونکہ ارتقاء اور ایوولوشن کی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میرا جو اعتراض اس سوال ہے وہ یہ کہ ایک نیچر قانون ہے، یونیورسل قانون ہے، وہ ایک چیز کو بقا دے رہا ہے، لیکن آپ ہمدردی اور اخلاق کی بنیاد پر اس بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایک نیچر قانون ہے، وہ ایک چیز کو بقا دے رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو وہ بقا نہیں دے رہا، وہ قبول نہیں کر رہا، اس کو فنا کر رہا ہے، لیکن آپ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بھی بقا ملنا چاہیے۔ میرے دیکھیں انٹر سپیشی اور ڈفرینٹ سپیشیز کا سوال میں نے نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ دو قانونوں کے درمیان جنگ ہے، ایک آپ کے اخلاقی قانون کا کہ آپ اس چیز کو بقا دے رہے ہیں جس کو سروائیول نیچر آف دا تباہ کر رہا فٹسٹ ہے۔ انٹر اسپیشیز کے درمیان ہوتا ہے تھیوری آف ایوولوشن میں، انٹرا اسپیشیز نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی بات ٹھیک ہے فصیح بھائی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر موریلٹی صرف اور صرف اس کا واحد ماخذ مذہب ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ نارتھ کوریا کی ایک لڑکی جو ہے جس کا نام آپ نے نہیں بتایا، وہ 900 مردوں کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد برگر بھی مانگتی ہے، حالانکہ اس کو کئی برگر مانگنے چاہیے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بہن اور بھائی کی آپس میں شادی درست ہے؟ ایک منٹ، اچھا دیکھیے آپ نے کہا نا کہ یعنی مذہب کی طرف ہم محتاج ہے یہ یا آپ نہیں کہتی ہیں اخلاق میں، ٹھیک ہے، نہیں ایگزیکٹلی نہیں ہے یا نہیں، آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں نا، آپ یہ ڈیبیٹ رکھیں کہ بھائی اخلاق کا ماخذ کیا ہوگا، مذہب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں بالکل آپ کو اس کا جواب دوں گا، لیکن میں آپ کو مختصر بتا دوں چونکہ آپ بار بار اس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کی جو شروعات ابتدا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں، اور وہ پہلے نبی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک تو عبادت لے کر آئے، اور دوسری جو ہے وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے آئے، یعنی دو چیزیں ان کی شریعت میں ملتی ہے، عبادت اور تہذیب۔ اب آپ دیکھیے اخلاق ہمیں جو ملتے ہیں مذہب سے ہٹ کرنا، وہ ہمیں فلسفے میں ملتے ہیں۔ تو فلسفے کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہے تو فلسفے کی تاریخ میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی فلسفی لوگ ہیں تو ان کے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام موجود تھے یا انبیاء کی تعلیمات موجود تھی، تو انہوں نے جو میٹا فزیکل چیزوں پہ، اخلاق پہ، اخلاقیات پہ یا پرائم موور پہ وغیرہ وغیرہ، میٹا فزیکل پر انہوں نے جتنے بھی فلسفیانہ بحث مباحثے کیے ہیں ان کا ماخذ آسمانی تعلیمات ہی ہیں۔ انہوں نے صرف ان کو ایک فلسفیانہ زبان دیا، ٹھیک ہے، زبان دی، اور وہ ہمارے سامنے آج فلسفے کی تو صورت فصیح میں صاحب اگر ہے۔ جب مذہب آپ کو فلسفہ ایک منٹ، جب آپ فلسفہ اور مذہب کا کمپیئر کریں گے یا ان کا جو تجزیاتی مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو انسانی دائرے سے باہر ہے وہ صرف ڈیوائن ہی ہو سکتی ہے، اس کا سورس صرف ڈیوائن ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ فلسفے میں بھی آپ کو زیر باز ملے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں تمام کے تمام فلسفے مذاہب سے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ حضرت آدم جو ہیں انہوں نے ہمیں دو چیزیں سکھائیں، عبادت اور تہذیب، تو کیا آدم کے جو بچے تھے وہ آپس میں سیکس کرتے تھے، اور کیا بہن بھائیوں کے نکاح کے نتیجے میں نسل انسانی آگے بڑھی، اور ہم سب جو ہیں آپ کی رائے میں انسیسٹ کی اولاد ہیں، اور اگر مذہب اجازت دے گا تو آپ بہن سے شادی کر لیں گے؟ دیکھیے یہ سوال تو اس شخص کا نہیں بنتا جو کہ ملین انڈسٹری جو ہے، بہت سارے پورن انڈسٹریز ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسسٹ اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس میں کوئی مطلب غیر اخلاقی نہیں ہے، تو وہ شخص آپ اس کے پہ نزدیک سوال نہیں سارا اٹھا سکتا۔ مغرب جو ہے ایک وہ منٹ، پورن انڈسٹری ہے؟ سارا مغرب جو ہے پورن انڈسٹری ہے؟ نہیں 40 ملین تو بہت کم ہوتے ہیں، وہ تو صرف 40 ہوتے اچھا ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اچھا یہ بتائیے گا اچھا، کہ آدم کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا نا، آدم کے جو آدم کے بچے بارے ہیں وہ میں جو سوال کیا کہ اولاد کیسے چلی، اس بارے میں ہمیں کوئی صریح آیت یعنی واضح آیت نہیں ملتی، اور اسی طرح آپ سے یہ پرابلم حل نہیں ہوا نا؟ شاید آپ کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ میں حل کر رہا ہوں نا، کچھ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ان کی اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے جس طرح کے حضرت حوا کی تخلیق جو ہے معجزانہ ہوئی ہے، تو معجزانہ طور پر ان کے لیے 2 بیویاں جنت سے اتاری گئی،
ٹھیک ہے، نزلہ اور منزلہ اتاری گئی، ان سے ہوا. دوسرا انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہے کہ وہ سوتیلے بہن بھائی تھے. اس وقت بات سنیں، ایک اور آپ کے ارتقاء میں چونکہ انسانی انواع جیسی اور بہت ساری انواع موجود تھی، تو انسان کے قریب جو یہ دوسرا انٹرپریٹیشن ہے جو ارتقاء کو بھی مانتے ہیں مسلم اسکالر، تو وہ کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد کی شادی جو ہے وہ ان قبائل میں ہوئی جو آدمی نہیں تھی. آدمی کس کو بولتے ہیں؟ جو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہو، اور پھر ان سے نسل چلی تو آگے جو ہے وہ حضرت آدم یعنی علیہ آپ کو السلام کی حتمی نسل طور ہے. پر نہیں پتا، یہ ایک اور انٹرپریٹیشن. آپ گیس مار رہے ہیں کہ یا تو انہوں نے حوا کے میں علاوہ گیس نہیں مار رہا ہوں. دیکھیں، عورتیں اگر آپ تخلیق مذہبی ہوتے نہیں، خدا نہ چاہے خواستہ آپ میں کیوں ایک مذہبی منٹ ہوں. ایک منٹ اگر آپ مذہبی ہوتے، چاہے آپ سنی ہوتے، شیعہ ہوتے، کچھ بھی ہوتے، پھر میں آپ سے یہ بحث کرتا کہ ان 3-4 انٹرپریٹیشن میں کون سا زیادہ راجح ہے، کون سا زیادہ صحیح ہے، سند کے لحاظ سے، نہیں، عقل اس کے میں لحاظ سے، ٹھیک ہے، منطق آپ کے بالکل لحاظ ٹھیک سے. کہہ رہے ہیں، آپ بالکل لیکن ٹھیک کہہ دیکھیں، رہے ہیں. آپ گراؤنڈ میں نہیں ہیں، آپ نہ بیٹنگ میں ہیں نہ فیلڈنگ میں ہیں، آپ گراؤنڈ میں نہیں ہیں، لیکن آپ مجھ سے مذہب کے اندر کی چیزیں پوچھ رہے ہیں. یہ عجیب. کہ میں اس مذہب کا ڈسا ہوا ہوں جس مذہب کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ جو مائتھولوجی ہے یہ اس کو انفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں، بقول آپ کے مجھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ اس گلاس کے اندر زہر ہے تو کیا میں یہ زہر پیوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ لائف آفٹر ڈیتھ ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ میں جلانا ہے اور پیپ کے پیالے پلانے ہیں، اور آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اس بات پر کہ وہ دیکھو کہ 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں، تو الگ بات ہے. لیکن آپ کے نزدیک مذہب کی جو بھی انٹرپریٹیشن درست ہے، جس کے آپ دائی ہیں، جس کو آپ دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہر انٹرپریٹیشن کے مطابق اگر آدم کی 2 بیویاں جنت سے معجزانہ طور پر اتاری گئیں، تو کیا جس طرح حوا جو تھی آدم کی پسلی سے تخلیق ہوئی، تو وہ 2 بیویاں جو تھیں وہ آدم کی پسلی سے تخلیق نہیں ہو سکتی تھی؟ اور اگر حوا جو ہے وہ آدم کی پسلی سے تخلیق ہوئی اور بقیہ دونوں بیویاں جنت سے معجزانہ طور پر بنائی گئیں، تو کیا حوا کو معجزانہ طور پر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ اور کیا آدم کی بچوں کی شادی جو ہے ساتھ کے جو آپ کے دوسرے نسل کے لوگ ہیں ان سے ہوئی؟ ہر ایکسپلینیشن کی روشنی میں آدم کے جو بچے ہیں وہ انسیسٹ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. فصیح صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے نزدیک، کیونکہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آدم اور حوا کے بچوں کی آپس میں جو شادیاں ہوئی ہیں، بہن بھائیوں کی شادی کی جو نتیجے میں نسل انسانی آگے بڑھی ہے، تو آپ اس مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو بہن بھائیوں کے ریلیشن کی موریلٹی کے اوپر کوسچن کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو صرف اور صرف مذہب نے روکا ہوا ہے کہ بہن کے ساتھ جنسی تعلق کو استوار نہیں کرنا؟ آئی ایم ویری سوری ٹو لسن دس فصیح صاحب. دیکھیں، آپ نے بار بار کہا کہ بہن بھائیوں کے سے نسل چلی. میں نے آپ کو 3 انٹرپریٹیشن بتائی. اس میں کون سا بہتر؟ ایک منٹ اس میں سے دیکھیں، صحیح انٹرپریٹیشن اگر آپ مذہبی ہوتے اور کسی اسکول آف تھاٹ سے آپ منسلک ہوتے تو پھر میری اور آپ کی ڈیبیٹ ہوتی کہ بھائی صحیح کیا ہے، کون سے عقل و منطق اور شعور کے مطابق ہے اور صنعت کے مطابق ہے. اب آپ جو ہے گراؤنڈ میں نہیں ہے، نہ آپ فیلڈر ہے نہ آپ بیٹس مین ہے، اور آپ کہہ رہے کہ نہیں میں نے آؤٹ کرنا چکا لگا. دوسری بات اچھا ایک منٹ میں آپ کی بات سے میں ایک سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا، آپ نے گلاس اٹھا اور کہا کہ اگر اس میں زہر ہے اور میں اس مذہب کا ڈسا ہوا ہوں، میں اس کو کیوں پیوں؟ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ تقریباً آپ 2000 میں یا 2002 سے آپ مذہب سے الگ ہوئے؟ جی ماشاء اللہ. 2000 میں یا 2002 میں مجھے ہدایت ملی تھی. جی 2002 میں جو ہے تو تقریباً اس کے تو 20-21 سال ہو گئے. اس سے زیادہ بھی ہونے والے ہیں، ابھی شاید 22واں سال ہے. تو خیر، سوال یہ ہے کہ ہمارا بھائی اویس اقبال صاحب جس مذہب کو زہر کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ اگر میں مذہب میں ہوتا تو میں ایسا زندہ اور با اخلاق انسان نہ ہوتا. اب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ان 20 سالوں میں آپ میں وہ کون سے 20 اخلاق آئے ہیں جو اس سے پہلے آپ اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے اور آپ کو الہاد نے جو ہے وہ موقع دیا کہ آپ ان 20 اعلیٰ کرداروں کو، اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، اور آپ ایک مہذب با اخلاق اویس کہنے کے لائق اور فائق بنیں.
ठीक है जी। अच्छा, फसी मैं साहब इसमें जवाब ले लेना, एक बात, जवाब ले एक लें, मिनट जवाब दे, नहीं जवाब मैं ले और लें। सवाल नहीं कर रहा, एक इसी के साथ मैं ये वजाहत करूं कि मैं आपसे ये सवाल नहीं कह रहा हूं, नहीं कर रहा हूं कि पहले आप क्या समझते थे और अभी क्या समझते, मतलब सोच की तब्दील नहीं है कि पहले मैं ये समझता था अभी ये समझ रहा हूं, पहले मैं ये समझता अभी नहीं। अखलाक का ताल्लुक किरदार से है, सही है। तो आपके किरदार में वो 20 तब्दीलियाँ कौन सी आई अखलाकी, जो आप मज़हब में नहीं कर सकते थे, और इन 20 सालों में एक एक साल में तो एक एक अखलाक आ जाना चाहिए। और आप भी माशाल्लाह समझदार इंसान हैं, आपने आपको बेहतर से बेहतर बनाने की आपने कोशिश की होगी। तो इल्हाद ने आपको वो कौन से 20 अखलाक दिए जिसमें जिससे आपका अमल और किरदार अच्छा बना? समझ की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही शुमारियाती किस्म का सवाल किया है। तो आपके मज़हब को तो 1400 साल हो गए हैं, तो आपके अंदर, मुसलमानों के अंदर 1400 तब्दीलियाँ अगर आप गिनवाने बैठेंगे तो शायद आपको सुबह से लेकर रात हो जाएगी। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इतना बता सकता हूँ कि एथीस्ट बनने के बाद मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया है। मैंने मज़हबी अक़ीदे की बुनियाद पर उनसे नफ़रत करना छोड़ दी है। मैं उनके अक़ायद का या किसी अक़ीदे के ना होने का एहतराम करता हूँ। वो जो मर्ज़ी खाएँ, वो जो मर्ज़ी पहने, जब तक वो मेरी ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचाते तब तक मैं उनके खिलाफ नहीं जाता। ये तो हो गया आपकी बात का जवाब। वो जो आपने नंबर्स कहे हैं वो तो शायद मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। ये मैं बिल्कुल, मैंने अच्छा, हर ठीक साल एक ठीक। नई तब्दीली, ठीक है। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है फसी साहब कि अगर जो है एथीस्ट्स की मोरालिटी जिसको आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको क्या मजहब के बताने के ऊपर आप लोगों को कत्ल नहीं करते? क्या मजहब के बताने के ऊपर आप लोगों का माल चोरी नहीं करते? क्या मजहब के बताने के ऊपर आप दूसरों की इज्जतों के ऊपर हाथ नहीं डालते? क्या आपके अपने अंदर एम्पैथी नहीं है? क्या आपके अपने अंदर इंसानियत नहीं है फसी साहब? अच्छा, आपने कहा ना कि यानी 20 तो आप नहीं गिना सकते, टाइम नहीं है। आपने भी 1400 नहीं गिनवानी। अच्छा, मैं अगर मज़हब पे आप आएंगे तो मैं गिनवा कर दे दूंगा। आ, अच्छा, आपने कहा ना कि मुल्हिद बनने के बाद मैंने लोगों को एड्रेस करना छोड़ दिया, ब्लेम करना जज छोड़ करना दिया, छोड़ ये दिया। जज करना छोड़ दिया, किसी को काफिर बिदती मतलब ये नहीं करता, सही कत्ल क़िताल चोरी वगैरह कुछ ऐसे नहीं करता। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं जो किसी को जज नहीं करते, अपने आप में लगे हुए मुसलमान भी है, मुत्तकी परहेजगार भी अभी है। एक आप कह रहे थे मिनट, वो अच्छा एक बिकनी में मिनट, फहाशी फैला रही है। अच्छा, किसने कहा फाशी फैला रहे? मैंने तो आपसे आपने। सवाल किया कि वो अखलाक है या नहीं है। मैंने ठीक है। तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया कि वो हलाल है, हराम है, वो जहन्नमी है। मैंने आपने मेरे मुंह से ऐसी बात कोई सुनी है? नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यानी इसके लिए मेरे ख्याल में मुल्हिद होना ज़रूरी नहीं। मेरा जो सवाल था अवैस भाई, वो ये था कि यानी वो कौन से 20 अखलाक थे कि जो मज़हब आपको रोक रहा था उससे, और इल्हाद ने वो आपको मुहैया कर दिया और रास्ता दे दिया। लेकिन आपने वही बातें बताई जिसमें बहुत सारे यानी मसीही भी ऐसे ऐसे हैं जैसे कि आप है, मुसलमान भी ऐसे हैं जैसे कि आप है, यानी हर मज़हब में भी आप जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों को जज नहीं इसका करते हैं, मतलब ये हुआ, दूसरों के इसका फसी भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को किसी भी अखलाकी पैमाने पर अमल करने के लिए किसी मजहबी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि इंसान को अखलाकी बनने के लिए मुल्हिद बनना ज़रूरी नहीं है। मेरा सवाल ये था कि इल्हाद ने आपको कौन से 20 अखलाक नहीं, दिए, मेरा सवाल ये था। जब मैं बतौर मुल्हिद अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, जब मैं बतौर मुल्हिद अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, जब मैं बतौर मुल्हिद अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी से पेश आता हूँ, जब मैं बतौर मुल्हिद सुर्ख इशारे के ऊपर रुकता हूँ, जब मैं बतौर मुल्हिद मिलावट नहीं करता, जब मैं बतौर मुल्हिद अपने दफ्तर के अंदर लोगों के हकूक़ का ख्याल रखता हूँ, जिस बाथरूम के अंदर से बाहर निकलता हूँ पब्लिक वॉशरूम में उसको साफ़ करके आता हूँ, जब मैं किसी की ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचाता, तो मेरे अंदर ये जो तमाम खसाइस हैं अगर मज़हब के बग़ैर एग्जिस्ट कर सकते हैं और आपके अंदर इन खसाइस की मौजूदगी के लिए डिवाइन गाइडेंस चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम आपसे ज़्यादा अजीम लोग हैं। आप अगर सवाब के लिए किसी को कुछ पैसे देते हैं तो सदक़े की नेकियां गिनवाते हैं, खैरात की नेकियां गिनवाते हैं। बिल गेट्स एक मुल्हिद है, वो पूरी दुनिया में मलेरिया की इरेडिकेशन के लिए काम कर रहा है और बग़ैर किसी सवाब के लालच में काम कर रहा है। तो एक मुल्हिद जो होता है वो इंसानियत की खिदमत बग़ैर सवाब के लालच में करता है और वो एक मुसलमान से या किसी भी मजहबी शख्स से ज़्यादा अजीम होता है। फसी साहब जी, आपने जितनी बातें की कि मैं अपने बच्चों से यानी
प्यार करता हूँ, अपने रिश्तेदारों के साथ अखलाक से पेश आता हूँ, तो ये क्रेडिट आप इलाहाद को वैसे ही दे रहे हैं। हम ये कहेंगे कि आपके माँ बाप ने एक मजहबी माशरे में रहकर, एक माँ बाप रहकर आपकी जो तरबियत की है, ये उसी तरबियत का नतीजा है। और जो चीज़ें आपने अभी गिनवाई है तो वो चीज़ें हमारे मुसलमानों में भी है। तो किसी आदमी को यानी ये इलाहाद को आप वैसे ही क्रेडिट दे रहे हैं। हम तो वही कहेंगे कि भाई एक नहीं नहीं, अच्छा आप ओवैस, एक आपसे मिनट एक यही मिनट, फसी साहब, मैं अच्छा यही तो ओवैस कह रहा भाई। हूँ। फसी साहब, मुझे मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आप एक बहुत ही ज़हीन आदमी हैं, जो कि मज़हब की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैक्ट्स को ट्विस्ट भी कर लेते हैं अपने जो मोतक़द्दीन हैं उनकी ज़रूरियात, उनके एतराज़ात को पूरा करने के लिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे मुल्हिद के अंदर जितने भी अखलाकी उसूल पाए जाते हैं, जब वो किसी मज़हब की गाइडेंस के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो मुझे मज़हब की ज़रूरत क्या सिर्फ इसलिए है कि मैंने मरने के बाद ज़िंदा होना है और नहर में सर झुकाकर दूध पीना है? नहीं, आप में ये सारे अखलाक तो अभी नहीं आए ना, ये तो आपके वालिदैन की तरबियत है, इसलिए है। आप अगर मुसलमान भी होते तो भी अभी भी ऐसे होते, तो आप मुल्हिद बनने के बाद ऐसे नहीं बने हैं। आप जब यहाँ पाकिस्तान में थे तो हम भी आपको सुनते थे, गामदी साहब के साथ आपके सवालात होते थे, और उससे पहले भी हम आपको ख़बरनामे में सुनते थे। माशाल्लाह आप अच्छा बोलते हैं, तमीज़ से बोलते हैं, और दीगर सहाफ़ी भी आप देखते हैं कि जिनके मुँह माशाल्लाह अपने उसमें नहीं होते। तो हम तो आप जिस चीज़ को इल्हाद कह रहे हैं कि इल्हाद की वजह से मेरे अंदर ये चीज़ें अखलाकी आई है, तो हम कहते हैं ये मज़हब का ही देन है, आपके वालिदैन की तरबियत की देन है। और आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत बिल्कुल मज़हब के मुताबिक की है, इस्लाम के मुताबिक की है, जिसका नतीजा आज भी हम अवैस साहब में देख रहे हैं। लेकिन वो पता नहीं क्यों ये क्रेडिट इल्हाद को दे रहे हैं। मैं तो आपके वालिदैन को दे रहा हूँ कि उन्होंने एक मज़हबी इन्वायरमेंट में आपको पाला और आपकी तरबियत की। तो अच्छा, बार बार आप कह रहे हैं कि एक मज़हब की तरफ या डिवाइन फोर्स की कि आप मोहताज अखलाक में। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अखलाकी फ़लसफ़े आप चाहे यूनान से उठा लें और फिर आप यानी मज़ाहिब की तारीख़ उठा दें, तो आपको उन अखलाकी फ़लसफ़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। सिर्फ ज़ुबान की तब्दीली आपको मिलेगी कि ज़ुबान एक फ़लसफ़ाना होगा और एक मज़हबी ज़ुबान होगी। तो लेकिन ये कि फसी मैंने तो साहब, आपको कह दिया कि ये ठीक सारी है। अखलाकियात मज़हब से हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर प्लेटो की जो अखलाकियात हैं, अफलातून की जो अखलाकियात हैं, अरस्तू की जो अखलाकियात हैं, उसके बाद सुकरात की जो अखलाकियात हैं, अगर वो खुदा की गाइडेंस के बगैर खुद सोच के वज़ा की गई हैं, तो ज़्यादा अजीम इंसान कौन हुआ? वो जो खुद सोच के अखलाकी पैमाने को वज़ा करता है, या वो जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आने वाली फ़र्ज़ी हिदायत को कॉपी पेस्ट करता है? देखिए, आप ऐसे करें कि इन तमाम फ़लासिफ़ा के फ़लसफ़े ले लें अखलाकी, हम्म, और फिर मज़हबी अखलाक की तालीमात आप ले लें। हम्म, उसमें आप वो चीज़ें मुझे बताएं जो मज़हब में ना हो। हम्म। और ये जो अफलातून है, सुकरात है, और जितनी भी फ़लासफ़ा है, क्या उनके ज़माने में मज़हबी तहज़ीबें नहीं थी, पैगम्बराना तालीम नहीं थी? उनसे मुझे ये हज़ारों साल मुझे पहले मुझे जो मुझे है मुझे ये मज़हबी मुझे ये तालीमात बताइए, मौजूद थी। मुझे एक ये बच्चा, एक मिनट, फ़लसफ़ा किसको कहते हैं? फ़लसफ़ा इसी को कहते हैं कि हम जिस माशरे में बड़े हुए और पले हैं, हम उनमें गौर फिक्र करें और उससे हम कुछ मयारात उठा लें, यानी इस्तिक़रा जिसको कहते हैं, चाहिए एडक्शन डिडक्शन वगैरह, तो इनको ले ले और फिर एक फ़लसफ़ियाना ज़ुबान में जो है ना उसका एक मॉडल बना दे। ये फ़लसफ़ा होता है। तो मैं आज अगर कोई फ़लसफ़ा बनाऊंगा तो ये नहीं है कि मैं किसी सहरा में जाऊं, न मेरे सामने मुसलमान हो, न हिंदू हो, न एथियस्ट हो, कोई ना हो, ये सारे लोग मेरे सामने होंगे, तब मैं एक फ़लसफ़े को जो है वो तश्कील दे सकता हूँ। वरना कोई फ़लसफ़ी आपको अच्छा, ऐसे हाँ, नहीं मिलेगा एक और कि वो एक समंदर के दरमियान में गए और किसी जजीरे में गए, वहाँ कोई किसी सिविलाइजेशन के लोग नहीं थे, कोई मजहबी तालीमात नहीं थी, कोई अखलाकी तालीमात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और उसने जो है 10 साल के बाद एक बहुत बड़ी किताब अच्छा, लाई। फसी साहब, आप इसकी एक कोई बात, मिसाल में दे दे। जी जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपने ये कहा कि मज़हब का ऐसा कौन सा अखलाकी पैमाना है जिसको एथीस्ट्स प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम लोग सूरह निसा की 34वीं आयत को प्रैक्टिस नहीं करते, और हम किसी भी सूरत में बीवियों के ऊपर तशद्दुद के कायल नहीं हैं, जिसको आप लोग ग्लोरीफाई करते हैं
جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں پولی گیمی کے قائل نہیں ہیں جس میں ہم ایک وقت میں ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دیتے ہیں. ہم کسی بھی وقت میں لونڈیوں کی تجارت کے قائل نہیں ہیں کہ ہم عورتوں کی جو خرید و فروخت ہے اسے غلط سمجھتے ہیں. ہم تمام جانداروں کو باقاعدہ احترام دیتے ہیں. مجھے صرف اور صرف یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کے اوپر تشدد کرتے وقت یا اپنی بیوی پر تشدد کی اجازت دیتے وقت کہ یہ آپ کا اخلاقی معیار ہے، یہ مذہب کا اخلاقی معیار ہے؟ فصیح صاحب، یہ بہت ڈریکونین مذہب ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر فوراً آپ ہمارے کیمپ میں آ جائیں، کیونکہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. دیکھیے آپ نے پھر وہی مذہبی اخلاق پہ بات چھیڑی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو غلط ایتھیسٹ ہیں کے نہیں. ایک منٹ، نہیں نہیں، آپ تو بیوی کو نہ دیکھیں مارنا غلط ہے اور بیوی کو دیکھیں مارنا صحیح ہے. بیوی کو نہ جی جی مارنا جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے اور بیوی کو مارنا اخلاقی ہے. سورہ نساء کی 34ویں آیت کی روشنی میں آپ کو دنیا کی ساری خواتین سے معافی مانگنی چاہیے فصیح صاحب. دیکھیں میں آپ کو اس کی وضاحت دوں، حالانکہ یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے. سر ہر چیز ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے، میں بھی دیکھیں ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہوں. جی 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 جی. اچھا یہ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ عورت پر تشدد، تو تشدد تو کہیں پر نہیں ہے. اضربہن. دیکھیں بات سنیں، مذہب کے نزدیک جو ہے نا خاندان ایک ادارے کا نام ہے، اور ایتھیسٹ کے نزدیک تو کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ نکاح ہے نہ شادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جو جیسے ہیں جہاں سے اپنی خواہش پوری کرے تو کرے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جنگل میں تو یہ چیزیں نہیں ہوگی نا کہ تربیت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ادارے کو جب آپ تشکیل دیں گے تو اس میں آپ قانون بھی بنائیں گے اور تنبیہ کے لیے بھی کچھ چیزیں وضع کریں گے. تو ایک مرد اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور عورت اس کی سربراہی میں ہوتی ہے. تو اگر ایک سربراہ وہ تنبیہ کرتا ہے تو اس کو تو حق ہونا چاہیے. مثلا آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں اور مارنے آپ کا سے حق کوئی ہونا غلطی، چاہیے، مارنے ایک کا منٹ حق ہونا چاہیے. آپ اپنے اس داماد کو، کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کی بیٹی کو مارے؟ میری بات پوری ہونے دیں. ٹھیک جی ہے، جی. اچھا تو چونکہ ایتھیسٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اس لیے تشدد لگ رہا ہے چونکہ آپ کے نزدیک تو کوئی اخلاق بھی نہیں اور ادارہ خاندان بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے. میں اجازت دوں گا کہ مجھے استاد تپڑ مارے، میں اجازت دوں گا اپنے والد کو کہ وہ مجھے میری تربیت کے لیے، میری تنبیہ کے لیے مارے. آپ دیکھیں قرآن کریم نے یہ جو تنبیہ کو فضربوہن سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ تشدد کہتے ہیں. اس کا انٹرپریٹیشن آپ حدیث میں دیکھیں کہ کسی کو تنبیہ کرنے کے حدود کیا ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی ضرب نہ ہو، یعنی اتنا ہاتھ نہ اٹھائے کہ جس سے گال پہ یا جسم پہ اس کے نشان ظاہر ہو جائے. نشان ظاہر ہونے تک نشان مطلب کے ہے کہ بغیر رج کے مارو، کٹو، یہ ہے اسلامک موریلٹی. آپ ایسے کریں، اپنے بھائی کو یہاں پر ایک ڈنڈا دے دے اور ان کو کہے کہ مجھے رچ کے مارے لیکن میرے جسم پر نشان نہ آئے، اور پھر آپ مجھے فصیح دکھا صاحب، دیں. آپ تو ایک سنی مذہب کے پیروکار ہیں. مجھے بڑی ہمدردی ہے آپ کے داماد، مجھے آپ کی بیٹی کے ساتھ. اگر آپ کا داماد اس کو اس طرح مارے گا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان ظاہر نہ ہو، مجھے امید ہے کہ آپ کا داماد جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے اوپر کسی قسم کا تشدد نہیں کرے گا. اور آپ ایک بینگ مسلم کلیرک دنیا کی تمام خواتین کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ چونکہ مرد جو ہے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے اسے مارنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ موریلٹی کم از کم ایتھیسٹ میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اگر آپ کی موریلٹی کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے ان ممالک میں جہاں کی آپ امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. فصیح صاحب، یہ جنگل کی موریلٹی ہے. اچھا یہ مورالٹی ہے. آپ نے کہا نا کہ عورتوں کو بیچنا یہ غیر اخلاقی ہے. تو نہیں، بڑا آپ کے اخلاقی ہے، امریکہ ماشاء اللہ میں، ماشاء اللہ. اچھا ٹٹول آپ کے کے امریکہ ڈرے میں، نا. جی جی جی، جی جی. آپ کے امریکہ میں میرے پاس نہیں یہ خبر، میری پھوپھی کا امریکہ نہیں ہے سر، میرا امریکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے آپ کا نہیں ہے، جہاں آپ رہتے ہیں. چلیے جی ہاں. ٹھیک ہے جہاں آپ رہتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ آفیشیل جو وزیر خارجہ ہے امریکن، تو ان کے بارے میں نیوز آئی کہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ امریکہ میں ایک برازیل ملک ہے، وہاں سے جو ہے وہ 50,000 سالانہ لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر لایا جاتا ہے اور وہ پورن انڈسٹری میں ان کو بیچا جاتا ہے، ان سے جسم فروشی کی جاتی ہے.
تو مطلب آپ باندی کہے تو غلط ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پورن ایکٹر کہے اور میں ایکٹر ہیومن کہے، فصیح ان کو آپ صاحب سٹار کہتے ہیں، ان کو فصیح آپ صاحب سٹار آپ نے کہتے ہیں، فصیح سپر صاحب سٹار کہتے ہیں، لیکن فصیح یہ صاحب کہ وہ مجھے اخلاق ہے۔ میں آپ کی بات کو درست تسلیم کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، ایسٹرن یورپ سے خوبصورت لڑکیوں کو ویسٹرن یورپ میں اور ساؤتھ امریکہ سے خواتین کو اسمگل کیا جاتا ہے فار دا پرپز آف پروسٹیٹیوشن، اور اس کو دنیا کی کوئی بھی ایتھیسٹک موریلٹی جو ہے وہ صحیح قرار نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح میں صحیح، آپ کی ایک منٹ بس، نہیں، ایک میری آپ بات صحیح کر سنیے، رہے ہیں، آپ کے میری پاس وہ بات کون سنیے سا ہونے معیار ہے؟ دیں۔ وہ معیار آپ مجھے فصیح صاحب دکھا دیں فصیح صاحب کہ فصیح صاحب ایتھیسٹک مورالٹی اس کو صحیح قرار نہیں دیتی، اس کا وہ ایتھیزم سے ایتھیسٹ نہیں کوئی ہوتے۔ تعلق نہیں ہے، اس کا اکنامکس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے فصیح صاحب؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان بہکے ہوئے لوگوں کے پاس تو کوئی ڈیوائن گائیڈنس بھی نہیں ہے، ان بہکے ہوئے لوگوں کے پاس تو کوئی نبی بھی نہیں آیا، ان بہکے ہوئے لوگوں کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس بھی تھی، آپ کے پاس تو آسمانی کتاب بھی تھی، آپ کے پاس تو نبی بھی تھا، تو آپ نے ایک عورت کو اس کے شوہر کے انتقال کے چند گھنٹے کے بعد سہاگرات منانے پر مجبور کیا، آپ نے عورتوں کو باقاعدہ لونڈیاں بنا کر تقسیم کرنے کے طریقہ کار وضع کیے، آپ لوگوں کے پاس تو ڈیوائن موریلٹی ہے، ان لوگوں کے پاس تو ہیومن موریلٹی ہے جو کہ ٹرائل اور ایرر پر ایگزسٹ کرتی ہے مفتی صاحب۔ دیکھو ہیومن ٹریفکنگ کو آپ نے تسلیم کیا کہ آپ کے ہاں ایسے ہاں، ہوتا اور ہے، میں اس کو غلط قرار دیتا ہوں۔ ملحدین آپ کس معیار پہ غلط قرار دیتے؟ آپ نے وہ معیار ابھی تک ہمیں نہیں بتایا، آپ نے کہا ایتھیسٹک معیار میں جو ہے نا سب غلط ہے، تو آپ کے پاس وہ معیار کہاں سے آیا؟ اور آپ نے بتایا بھی نہیں کہ وہ معیار کیا ہے۔ معیار کا مطلب آپ جانتے ہیں، صرف بولنا نہیں ہوتا کہ غلط ہے، بولنا نہیں ہوتا کہ غلط ہے، معیار میزان پیمانہ۔ انسانوں ایک کی منٹ، جو خرید و معیار، ایک فروخت منٹ ہے میری بات بھی ہم پوری کرنے دینا۔ غلط قرار دیتے ہیں، اور جو اسلام کا مذہب ہے وہ غلاموں کو حقوق دیتا ہے، لیکن ابراہم لنکن جیسے عظیم انسان نے غلامی کو ختم کیا، یہ ہوتا ہے معیار کا فرق۔ آپ لوگ غلامی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں، ہم لوگ غلامی کو لعنت سمجھتے ہیں اور غلامی کے ادارے کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باقاعدہ غلامی کو دیکھو، غلامی کو ہم بالکل پروموٹ نہیں کرتے۔ غلامی کا جو غلام بنایا جاتا ہے، اسلام نے کیا غلاموں کی اجازت نہیں دی ہے؟ کیا ایک انسان کو دوسرے انسان کو غلام بنا کر رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ کیا یروشلم میں داخلے کے وقت اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص غلام نہیں تھا، اور اس کی مہار جو ہے حضرت عمر نے نہیں پکڑی ہوئی تھی؟ جس واقعے کے اوپر آپ بہت زیادہ اچھلتے ہیں مسلمان لوگ کہ جناب دیکھیں ایک غلام کو ہم نے اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوتا تھا، تو وہ غلام نا، اگر وہ غلام نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دو سفر میں دو شخص جو ہیں باری باری اونٹ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ویسے پتہ نہیں کرنے کیا گئے تھے صحیح۔ یہ لوگ۔ اچھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ملحد بننے کے بعد میں کسی کو جج نہیں کرتا، ڈانٹتا نہیں، لیکن آپ کے ابھی نہیں بھی نہیں، میں آپ ڈانٹ مسلمانوں نہیں کو رہا ہوں، ڈانٹ رہے ہیں۔ میں دیکھیں آپ بات وسیع سنیں، صاحب میری آپ سے زیرو لڑائی ہے، میں آپ کے گلے لگنے کو تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں آپ سے مراد آپ کا مذہب ہے جس کے آپ دائی ہیں، جس کے اندر غلامی کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جس کے اندر لونڈیوں کی تجارت کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جس کے اندر پولی گیمی کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جس میں بیویوں کے اوپر تشدد کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جس میں عورت کی آدھی گواہی قرار دی گئی ہے، جس میں عورت کو جائیداد میں حصہ آدھا دیا گیا ہے۔ اس موریلٹی کو آپ ڈیوائن موریلٹی کہتے ہیں؟ مجھے بڑی ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، اور اگر یہی ڈیوائن موریلٹی ہے تو ہم پھر ایتھیسٹک موریلٹی کے اوپر بہت خوش ہیں، بہت کانے ہیں، بہت شاکر ہیں فصیح صاحب۔ اچھا آپ کے اخلاق میں یہ بات ہے کہ میں پوری بات کروں؟ جی جی، میں اب آپ کو نہیں ٹوکوں گا۔ جی اچھا، شکریہ۔ دیکھیں آپ نے بار بار غلاموں کا کہا، اسلام میں غلامی کا جو تصور ہے آپ پورا پڑھیں، اس کا تعلق جو ہے یہ نہیں کہ آپ کسی بھی کافر کو پکڑے اس کو اپنا غلام اور خادم بنا دے اور اس سے جو چاہے تو وہ خدمت باقاعدہ دے، جنگ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کا تعلق باقاعدہ جنگ نہیں کرتے، اس کا تعلق جنگی قوانین سے ہے۔ جنگی قوانین میں آپ کے پاس جو آرمی مخالف کی قید میں آئی تو اس کے لیے پھر قانون ہے۔ قانون کیا ہے کہ اما من بعد و اما فداء، یا تو ان سے فدیہ لیا جائے یا ان پر احسان کر کے ویسے چھوڑا جائے، یا اگر قیدی ہے جس طرح کہ بھی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو اس کا تبادلہ کیا جائے۔ تیسری بات کہ وہ پھر جنگی قوانین سے بعد آئی اسٹیٹ لاز۔ اسٹیٹ لاز کا یہ مطلب ہے کہ اب حاکم وقت جو اسٹیٹ کا حاکم ہوگا اس کی مرضی ہے کہ وہ قیدیوں کو کہاں رکھے، چاہے تو اپنے جیل میں رکھے یا جیل خانہ میں رکھے، چاہے تو ان کو کیا نام ہے یعنی عام لوگوں کے، اپنے فوجیوں کے یا اپنے لوگوں کے اس میں تحفظ میں دے اور ان کی تعلیم و تربیت کا ان پہ جو ہے وہ لازم کر دے۔
تو اگر ایک جنگی قوانین میں آپ کے پاس ایک قیدی آتا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا پورا ایک قانون ہے، پورے جو ہے کیٹیگرائز آپ کے پاس قوانین اور آپشن بہت زیادہ موجود ہے، کیا آپ نے کسی کو غلام بنانے یا باندی بنانے کے یہ کیٹیگرائز پورا جو ہے ماڈل مطالعہ کیا ہے؟ سچ سچ بتائیں. ماریا کتبیا کون تھی؟ ایک بس اچھا مطلب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے نہیں رہے. نہیں، میں آپ سے ایک میں منٹ نے آپ اچھا. کے سوال کا جب جواب دیا ہے. ہاں جب جنیوا اسٹیٹ کنونشن کے اندر انسانوں کو حقوق دیے گئے ہیں. بھارتی مسلمان میجر کی اگر جنگ میں شکست ہوتی ہے تو اس کی مسلمان بیوی کو پاکستان آرمی کا میجر جو ہے اپنی باندی بنا سکتا ہے. کیا مولانا ابو العلا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کے اندر کافر عورتوں کی تقسیم کا طریقہ کار وضع نہیں کیا ہے، وضع کیا ہے؟ مجھے صرف اور صرف یہ بتائیے گا کہ آپ انسانوں کی عورتوں کو باقاعدہ ایک جنگ میں کے نتیجے میں آپ کو ایک علاقہ فتح کرنا ہے، آپ کو لڑکیاں خط لکھ کر بلاتی ہیں قاسم بھائی ادھر آ جائیں، طارق بھائی ادھر آ جائیں، اور اس کے بعد جب آپ کو علاقہ فتح کر لیتے ہیں تو آپ ان کی عورتوں کو باقاعدہ بھیڑ بکریوں کی طرح تقسیم کرتے ہیں، اور نہ صرف تقسیم کرتے ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں. فصیح صاحب، آپ کے نزدیک انسان جو ہیں وہ کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک عورت کی شوہر کی جنگ کے اندر اس کے مارے جانے کے چند گھنٹے کے بعد آپ اس کی سہاگ رات تک کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی اسلامی تاریخ کی روشنی میں؟ مجھے سہاگ رات تو خیر اچھا سہاگ رات تو کسی نے پہلے دن نہیں منائی. آپ پوری روایات کو دیکھیں. ٹھیک ہے. روایات کے بارے میں آپ میں نے شاید آپ میرے کو پتہ نزدیک نہیں ہے. میرے نزدیک غزوہ آپ خیبر کی ساری روایات غلط ہوں گی. آپ تمام روایات کو جمع کریں، پورا واقعہ آپ سامنے رکھے، پھر آپ کہے ماریا قبطیہ کا جو واقعہ ہے وہ باقاعدہ عدت گزری ہے، نکاح ہوا ہے، وہ حضور کی بیوی بنی ہے، پہلی جنگ کی پہلی رات میں کچھ ایسا نہیں ہوا جس طرح آپ کو ایک روایت میں ملا. اچھا ایک بنت آگے جہش کی بات کر رہا ہوں، ماریا دوسری بات قبطیہ جو کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماریا کو میں ایجپٹ سے بھیجا گیا تھا. اچھا یہی نا آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہمارا قبطیہ. تو دیکھیں میں نے آپ کو جو ہے نا غلامی کا اور باندیوں کا قانون کتنا کیٹیگرائز کر کے پورا ماڈل بتایا، وہ آدھے میں رہ گیا، آپ نے بات کاٹ لی. تو دیکھیں اگر حاکم وقت چاہے کہ وہ کسی کے پروٹیکشن میں دیا جائے تو پروٹیکشن میں دینے کے بعد بھی کیٹیگرائز ہے. غلام بطور خادم ہوتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا اسلام میں وہ جلیل القدر صحابہ بھی ملیں گے، وہ جلیل القدر تابعین ملیں گے جو پہلے غلام تھے اور صحابہ کرام نے ان کو آزاد کیا اور بعد میں امت کے وہ امام بنے. ابن عمر کے مولا نافع، مولا کہتے آزاد کردہ غلام کو یعنی نافع. آپ غلامی وہ کو ایز این ادارہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی قانون ہے قیدیوں کے لیے جو میں آپ کو کیٹیگرائز کر رہا ہوں لیکن آپ کرنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ماڈل ہے تو وہ ماڈل آپ میرے پاس لائیں اور میں یہ ماڈل پورا جو ہے نا آپ کو پیش کر لوں گا اور ان دو ماڈلوں کا تقابل کر دیں گے. اس پہ آپ گفتگو رکھیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جنیوا کنونشن کی روشنی میں جنگی قیدیوں کو اور ان کی عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں یا اسلامی قوانین کی روشنی میں جنگی قیدیوں کو اور ان کی عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. اگر عورتوں کے حقوق کا آپ رکھیں تو پھر میں کر لوں گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ چلیں پھر فصیح صاحب، میرا جی خیال ہے کہ 1.5 ملحدین کے گھنٹہ ہو جی گیا ہے ہمیں، تو ہم آج کی جی جو گفتگو ہے ہم نے تمام تر ٹاپکس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. میں جی آپ کے صبر کی، آپ کے تحمل کی، آپ کی شائستگی کی بہت داد دیتا ہوں، اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی خندہ پیشانی سے ہمارے ذہنوں میں جو سوال اٹھتے ہیں، یار فصیح بھائی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کافر ہونے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر قیامت ہوئی، اگر لائف آفٹر ڈیتھ ہوئی اور آپ اس دن بہت خوش کھڑے ہوئے اور میری جانب آپ تنزیہ نظروں سے دیکھ رہے ہوئے کہ آؤ بتاؤ ویس اب نکل آئی نا لائف آفٹر ڈیتھ، تو کم از کم آپ کا جو خدا ہے وہ ہمیں ایمانداری کے پورے نمبر دے گا کہ یہ لوگ جس بات کو مانتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کی اکثریت جس خدا کو مانتی ہے نا اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 1-2 ہفتوں کے بعد مزید کوئی سٹریم جنریٹ کریں گے. فصیح صاحب جی بہت شکریہ ویس بھائی، آپ سے بات کرنے کا ماشاءاللہ بہت بہت مزہ شکریہ، آیا. بہت آپ نے شکریہ. بہت برادرانہ طریقے سے، اور آپ کی جو امید ہے خدا سے کہ قیامت کے دن اگر ایسے اللہ کرے تو بس تھوڑی سی بات ہے، آپ دل میں ایمان رکھیں، باقی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت شکریہ. السلام ہاں علیکم. ہاں، ٹیک کیئر سر. اللہ حافظ.